बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले हम अपनी नीयत को सही कर लें कि हम यहाँ बैठे हैं आज, और हर सेशन में जो हम बैठेंगे हम अपने तज़किये की नीयत से बैठ रहे हैं कि हमारी अल्लाह ताला पाक हमारी क़ल्ब की सफ़ाई फरमाए, हमारी इस्लाह फरमाए, हमारे अक़ाइद दुरुस्त हों। अच्छा जी, पिछले कल हमने जो किया था, पहला सिपारा हमारा ख़त्म हो गया था और दूसरा सिपारा शुरू हो गया था, और इसके अंदर भी हमने बात ये की थी कि क़िबला डायरेक्शन चेंज हुआ था, उसके बारे में भी हमारी बात हुई थी। और क़िबला डायरेक्शन चेंज होने के अंदर भी ये निशानी दी गई थी और ये बताना मकसूद था कि अब लीडरशिप उम्मत दुनिया की वो मुसलमान उम्मत को मुसलमानों को मुंतकिल हो रही है। यहूद जो पहले चोज़न नेशन थे, अब वो चोज़न नेशन नहीं रहे, इसलिए कि मुस्तकिल अल्लाह की नाफरमानी और मुस्तकिल जो है वो बेहुदगियाँ और बदतमीज़ियाँ और हीले और बहाने और सारे, तो उनसे वो चीज़ ले ली गई। और मुसलमानों के साथ भी जब तक मुसलमान जब असल मकसद पर आएंगे, जो खलीफा बना के भेजा गया इंसान को, जब वो उस खिलाफत के अहल होंगे तो उनको वो चीज़ मिलेगी। जब मुसलमान थे, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, और उसके बाद जब जब मुसलमान अपने मकसद पर आए, जब जब उन्होंने अल्लाह के अहकाम की पाबंदियाँ की, तो अल्लाह ने उनको खिलाफत, दुनिया की इमामत उनके हवाले कर दी। और जब उन्होंने गुनाह करना शुरू किए और नाफरमानी करनी शुरू की और सही रास्ते से हट गए, तो ज़लील व ख्वार अल्लाह ने किया। और ये अभी भी हम जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, ये ज़िल्लत व ख्वारी का फेज़ है, ये अल्लाह का अज़ाब है, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है कि मुसलमानों वापस आ जाओ, खिलाफत और उम्मत की, दुनिया की इमामत तुम्हारे लिए तैयार है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात समद है, ये चीज़ ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्ज़ी करें और फिर भी हर चीज़ मिलती रहे। अच्छा जी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ अहकाम है। तो हम एक दफ़ा फिर से जो है वो जो हाइलाइट्स हैं वो दोहरा लेते हैं, ताकि थोड़ा सा दोबारा से हमें याद दहानी हो जाए। सूरह फातिहा की हाइलाइट्स आप अपने तौर पे नंबर 1 जो मैंने अभी भेजी व्हाट्सएप ग्रुप के भी, तो जहाँ जहाँ बैठे हैं आप अपने पास भी इसको दोहराएं कि सबसे पहले सूरह फातिहा में कि इट्स अ प्रेफेस, ये प्रेफेस है पूरे कुरान का, उसकी समरी बयान करता है पूरे कुरान की। और नंबर 2, कुरान के अंदर जो 6 मज़ामीन जिनके ऊपर तफसील से बात हुई है उनको टच करता है, और वो 6 मज़ामीन हैं। अक़ाइद के 3 मज़ामीन हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत। फिर अहकाम है चौथा, और फिर क़सस के में 2 आ जाते हैं मज़ामीन, जिन्होंने बात मानी उनके साथ क्या हुआ, और जिन लोगों ने बात नहीं मानी उनके साथ क्या हुआ। ये 6 मौज़ूआत पे कुरान तफसील से बात करता है। उन 6 मौज़ूआत को टच किया है सूरह फातिहा ने, समरी बयान की है। और फिर तीसरा हाईलाइट सूरह फातिहा की कि आधी सूरत जो है वो हिदायत के ऊपर है, कि हिदायत के लिए किन किन रिसोर्सेज की तरफ जाया जाए, किन से रुजू किया जाए, किन से अपना दीन लिया जाए, कहाँ से दीन सीखा जाए, जिसके बारे में उम्मत की अक्सरियत इस वक्त कन्फ्यूज़ है। ये सूरह फातिहा की हाइलाइट्स है। सूरह बकरा की हाइलाइट्स फिर से दोहरा लें आप सब। नंबर सबसे पहले कि एक चैलेंज है कि कुरान जैसी कोई सूरत बना के लाओ। अगर तुम कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह खुद बना के लाए, तो तुम भी बना के ले आओ। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी बयान हुई है। नंबर 3, जब उसको खिलाफत दी गई और फिर दुनिया में भेजा गया और सारा वाक़या। नंबर 3, यहूद और नसारा, यहूद की बातें बयान, बनी इसराइल का क़िस्सा बयान हुआ है तफसील के साथ, उनके साथ क्या क्या किया और क्या क्या हुआ। और फिर नंबर 4, हारूत और मारूत का क़िस्सा बयान हुआ है, जिसमें ब्लैक मैजिक की बात आई। फिर नंबर 5, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनके क़िस्सा बयान हुआ है। और फिर नंबर 6 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की स्टोरी बयान हुई है, और नमरूद के साथ जो उनका वाक़या और इनकाउंटर्स थे। और फिर नंबर 7 में क़िबले की तहवील क़िबला, यानी क़िबला की डायरेक्शन चेंज करने की बात हुई है। और 8वें में मुख्तलिफ़ अहकाम बयान हुए हैं, जिसके अंदर हज और उम्र के अहकाम हैं, हलाल और हराम खानों के अहकाम हैं, सूद के ऊपर अहकाम है, क़िसास के ऊपर है, फास्टिंग के ऊपर है, मुर्तद के अहकाम है, मुशरिकीन औरतों से निकाह करने के अहकाम है, हैज़ के, तलाक़ के, ब्रेस्ट फीडिंग, रज़ात हैं, इन सारे, और इसके अलावा कुछ और भी अहकाम है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हाइलाइट्स हैं। तो अब अहकामात शुरू हो रहे हैं, क़िस्से तकरीबन सारे ख़त्म हो गए आखिर में, जिसमें हज और उम्र के बारे में बात हुई है। हलाल और हराम फूड जो है उसके बारे में कि पाकीज़ा खाना, अल्लाह ने तोआम पाकीज़ा खाना चुना है, और गंदी चीज़ें
اور نجس چیزیں اور ساری چیزیں، کچھ ایک اصول بیان ہوا ہے کہ یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح سے 4 چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ ان کی حرمت کے بارے میں بات آئی ہے کہ ایک تو مردار حرام ہے، ایک خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت، تیسرا خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ اگر ذبح کیا ہو وہ گوشت حلال ہے، چاہے کسی نے بھی کیا ہو، مسلمان ہو کچھ ہے، لیکن اللہ کے غیر پہ ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں خاص طور پہ حرام کی گئی تھیں، چونکہ مشرکین مکہ میں یہ عام تھا، مردار بھی کھاتے تھے، خون اور یہ ساری چیزیں، اور اللہ کے غیر بتوں کے نام کے اوپر ذبح کرتے تھے، تو خاص طور پہ ان 4 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1 مردار حرام ہے، جانور مر گیا ذبح سے پہلے اس کو مردار کہتے ہیں۔ خون حرام ہے، خون حرام سے مراد وہ جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، وہ جو گاڑھا گاڑھا خون ہوتا ہے ذبح کے وقت جو نکلتا ہے، وہ چیز حرام ہے۔ یہ جو بعد میں بوٹیاں بن جاتی ہیں اور قیمہ بن جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ تھیلی میں رکھا، برتن میں رکھے رہیں، اور پھر خون ٹائپ کی چیز ایک پتلی سی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ اس خون میں نہیں آتا۔ وہ خون جو گاڑھا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دیں تو وہ جم جاتا ہے، وہ چیز حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز، ہر وہ گوشت اور ہر وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قصاص کے بارے میں بات ہے، اور قصاص کے ساتھ دیت آتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ میں آتا ہے، کسی نے قتل کر دیا اس کو جواب میں قتل کرنا، اس کو قصاص کہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اگر گھر والے پیسے لینے پہ آمادہ ہو جائیں اسے دیت کہتے ہیں۔ ویسٹرن سسٹم کے اندر کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کر دیا گیا، اسلام کے اندر کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کا مزاج کیا ہے اور کیسے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے، تو جب تک کیپٹل پنشمنٹ نہ دی جائے حالات قابو میں نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد وراثت کے احکامات کی پہ بھی کچھ بات ہوئی ہے، اور یہ وراثت کے احکام پہلے فرض تھے کہ وصیت لکھ کے جانا، اور وصیت لکھنا فرض تھا شروع میں، بعد میں اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے، اب وصیت جو ہے اس کی لکھنا فرض نہیں ہے۔ 1/3 وصیت پھر بھی آدمی لکھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی وصیت لکھے گا وہ 1/3 میں اس کا اپلائی ہوگی، اس سے زیادہ پہ نہیں ہو سکتی، اور چاہے وہ کچھ بھی لکھے ہو کہ میری ساری دولت میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، میری ساری دولت مرنے کے بعد ڈونیٹ کر دینا اور کسی صدقے میں اور چیریٹی میں اور جو بھی کچھ، یہ قابل قبول نہیں ہوگی، یہ سب نالیفائڈ ہوں گی ساری وصیتیں اس طرح کی، اس لیے کہ جو حق اللہ نے مقرر کر دیے اگر وہ لوگ موجود ہیں تو ان کو اسی حساب سے جو مقرر حصہ ملے گا، وہ کچھ بھی کہتا رہے، اپنی زندگی میں دینا ہے تو دے سکتا ہے وہ، لیکن مرنے کے بعد لکھ کے جائے کہ جی میری ساری وصیت جو ہے، میری سارے پیسے سارے مال دولت میرے بچوں کو نہیں دینا، میں ان سے ناراض ہوں اور میں ان کو کیا کہتے ہیں آخ کرتا ہوں جائیداد سے وغیرہ وغیرہ، میری بیوی کو نہیں دینا، یہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، ایک کوڑی کی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اس کی وصیت 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے، کہ اگر اس نے کہا ہے دینے کو تو 1/3 مال میں سے دیا سکتا ہے، باقی ہر حصے دار کو اس کا حق ملے گا اور وہ بھی قرض ادا کرنے کے بعد۔ تو اچھا، اسی طرح سے جو وارث ہوتے ہیں جن کا حق اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ 1/3 وصیت ان کے نام پہ نہیں کر سکتا۔ مثال طور پر بیٹا ہے، بیٹے کو ملنا ہی ہے، بیوی کو ملنا ہی ہے، بیٹی کو ملنا ہی ہے وغیرہ وغیرہ، ماں باپ ہیں، ماں باپ کو ملنا ہی ہے، تو اب 1/3 وراثت، 1/3 کی وصیت ان کے نام نہیں کی جا سکتی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ نلیفائڈ ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ بندوں کے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جیسے کرسچینٹی میں ہوتا ہے نا کہ پریسٹ کے پاس جا کے کنفیشن باکس میں کنفیشن کرتے ہیں کہ جی فادر میرے ساتھ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، کہتا ہے اچھا میں معاف کر دیا۔ کسی کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے بھائی، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، گناہ معاف کرنا بخشنا صرف اللہ کے اختیار میں، کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں ہے، کسی ولی اللہ کے پاس نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں ہے، کسی فادر کے پاس نہیں ہے، کسی یہودی کے عالم کے پاس نہیں، کسی کے پاس اللہ نے حق نہیں دیا۔ تو بندے کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ڈائریکٹ کنیکشن بنانے کے لیے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اس گائیڈنس میں اللہ نے بھیجا ہی لوگوں کے پاس ہے، تو روحانیت کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ اللہ کو کس طرح سے راضی کیا جائے، اللہ کس طرح سے کیا کیا جائے، اس کے لیے بھی حکمت اور سمجھ چاہیے ہوتی ہے۔ شیطان ہر جگہ پہ آتا ہے،
شیطان ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض دفعہ وہ دین کے راستے آگے گمراہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے اور آدمی اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ کم اہم چیز کو زیادہ اہم چیز کے مقابلے میں بڑا دکھاتا ہے اور آدمی ثواب سے محروم رہ جاتا ہے اور چھوٹی چیز کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے، بڑی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی مینٹور کی ضرورت پڑتی ہے، کسی اللہ والے کی جو ان سارے سفر سے گزرا ہوا ہو اور اس کا اللہ سے کنیکشن بن چکا ہو، تو اور اس کو اللہ کی قربت اور اللہ کی مائیت مل چکی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے. اس کو اللہ تو سب کے قریب ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ ہمارے قریب ہیں لیکن ہم اللہ سے دور ہیں. تو ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کے لیے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کی صحبت چاہیے ہوتی ہے. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے صحابی بنے اور صحبت اتنی اہم ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو یہ جو ایک ماڈرنسٹک ویو پیدا ہو گیا کہ جی ہمیں کتاب اللہ اور حدیث کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ ہے ہی غلط سیدھے سی بات. اللہ نے شروع ہی میں یہ کیا کہ نہیں، تمہیں گائیڈز کے بغیر، تمہیں شیخ مشائخ کے بغیر، تمہیں کسی کی سرپرستی کے بغیر تم سیدھا راستہ تمہیں مل ہی نہیں سکتا. ورنہ انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں ہوتی؟ نبی کتاب ڈائریکٹ بھیج دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھائی مل گئی کوہ طور کے اوپر، تو نبی کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، نبی کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ایسا تو ہوا کہ نبی آئے اور ان کے ساتھ کوئی کتاب نہیں بھیجی گئی اور پرانی شریعت کو لے کے چلتے ہوئے آئے. لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بھیج دی اور نبی نہ آیا. اس لیے کہ گائیڈ اور مینٹور، جس کو ہم عربی میں شیخ کہہ لیں، اردو میں پیر کہہ لیں اور رہنما کہہ لیں، اس کی ضرورت پڑے گی. اور پھر فاسٹنگ اور روزے کے احکامات بیان ہوئے، اور پھر اس طرح کے اور بھی بہت سے احکام ہیں. کسی کا مال فراڈ اور چیٹنگ اور گیمبلنگ سے نہ لو. پھر اس کے بعد چاند اور اس کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ چاند کو اللہ نے مقرر کیا کہ اس سے ہم مہینوں کا تعین کر سکیں. اس پہ میرا پوری ایک لیکچر ہو چکا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی، اور وہ ریکارڈڈ لائیو موجود بھی ہے یوٹیوب کے اوپر، تو اسے دیکھیں انشاءاللہ اس کے دلائل میں اور کس حد تک چاند کی اہمیت ہے اور کیا چیز ہے. پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ. یہ اپنی مرضی سے جو ہے نا پک اینڈ چوز اینڈ مکس اینڈ میچ نہیں کرنا. اسلام کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں ہم، کسی طرح سے کھینچ تان کے پچکا کے جو ہے ٹیڑھا میڑھا کر کے ہمارے اوپر فٹ ہو. ہم اسلام پہ فٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو. اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو اسلام پہ لانا ہے، اللہ کے حکموں پہ لانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے، کہ اللہ کے حکموں کو پورا نبی پاک کے طریقوں پہ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلام ہے. ہم اسلام کو توڑ مروڑ کے لا کے اور پھر اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں، اپنی ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ تو پرانا زمانہ تھا، یہ زمانہ بدل گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا دین، اللہ کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور یہ قیامت تک کا دین ہے. ہم سوچے تو صحیح کہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد مشرک عورتوں سے نکاح کے بارے میں احکام میں ان کو منع کیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. یہود اور نصارہ کی جو عورتیں ہیں یہ اہل الکتاب کہلائی جاتی ہیں. گو کہ نصارہ شرک میں مبتلا ہے اور گو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں اللہ کا، اور یہ کھلا شرک ہے. اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اہل کتاب کہا ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کو جائز کہا، ٹھیک، لیکن وہ شرط کے ساتھ ہے. اس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں، اور آج کل وہ شرائط مفقود ہو گئی ہیں، پائی نہیں جاتی. تو علماء کی ایک بڑی تعداد کا فتویٰ یہ ہے کہ آج ہم اس کو جائز نہیں رکھیں گے. ہم آج اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی جائے اور نکاح کیا جائے. آپ ان کو مسلمان کرو اور اس کے بعد کرو. تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں تھیں کہ جب عورت اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرتی تو عورت کو اللہ نے تابع کیا مرد کو ہیڈ آف دا ہاؤس بنایا، ہاؤس ہولڈ بنایا. تو آج یہ شرط بھی ختم ہو چکی ہے. آج عورتیں ویمن رائٹس کے نام سے ہر جگہ عورتوں کے حقوق کو بہت بڑھا دیا گیا اور جائز اور ناجائز ہر طرح سے ان کو فیور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح اس پوائنٹ آف ویو سے بھی مرد کا کنٹرول وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو یہ چیز ختم ہو گئی. ایک دوسری یہ اس کے پیچھے حکمت تھی کہ جب عورتیں آئیں گی شادی ہو کے، نکاح کر کے، تو گو کہ وہ غیر مسلم ہوں گی، لیکن مدینے کا ماحول
اور کسی بھی مسلمان معاشرے کا ماحول ایسا ہوگا کہ ایمان اور اعمال سے وہ انفلوئنس ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی. اللہ والوں کے طریقوں جب ہوں گے، اس کا نور ہوگا، اس کے اخلاق ہوں گے اور ساری چیزیں پائی جائیں گی، وہ اور دعوت کی محنت صحابہ اور تابعین اور سب میں بہت شدید ہوتی تھی. ابھی دعوت کی آیتیں بھی آئیں گی. وہ پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوسرے کو کنونس کر لیں اور اس کو اور اللہ اسلام کے اوپر لے آئیں، کیونکہ کامیابی کا راستہ یہی ہے. تو وہ بچ نہیں سکتی، وہ لا محالہ ان کا دل اس طرف راغب ہو جائے گا اور وہ متاثر ہو کے مسلمان ضرور ہو جائیں گی. اور اگر کوئی ایسی ٹیڑھی مل بھی جائے کہ نہ ہو، تو اولاد جو ہوگی کم از کم وہ باپ کے تابع ہوگی، کیونکہ باپ اس کے کنٹرول ہوگا. شوہر کو اللہ نے، مرد کو اللہ نے ہاؤس ہولڈ بنایا ہے، وہ ان کو اسلام کے اوپر رکھے گا. یہ تینوں چیزیں سب آج مفقود ہو چکی ہیں. یہ برا حال، ایسے زوال سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حال سے ہم گزر رہے ہیں کہ مرد کا کنٹرول اب نہیں رہا. نمبر ایک، اس طرح کی جو بہت ساری ویمن ایسوسیشنز بن گئیں، رائٹ ایسوسیشن بن گئیں. حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. شریعت جو بتائے گی، جس کا حق، جو حق اللہ نے متعین کیا وہ حق مرد کا ہے، جو حق اللہ نے متعین کیا وہ حق عورت کا ہے. اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے کسی کو. تو اس کے برخلاف اپنی مرضی سے حقوق متعین کیے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ اور ویسٹرن نیشنز تو اپنی مرضی سے چیزیں متعین کرتی ہیں. وہ تو نہ قرآن پہ تو خیر چل ہی نہیں رہی اور نہ اپنی کسی کتاب پہ چل رہی ہیں. اور اب تو وہاں پہ دین ویسے بھی ختم ہی ہو چکا ہے. اب تو جن کو کرسچن سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہ کرسچنس ہیں بھی نہیں اب، اور جن کو جیو سمجھا جاتا ہے وہ جیو ہیں بھی نہیں اب. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریلیجن اینی مور. وہ سارے اب ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک بڑی تعداد میں سے ایسی ہے، بہت کم ایسے ہیں جو ہیں. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی تمہارا، میں تو پوچھتا تھا وہاں جب رہتا تھا، ہمارا تو دعوت ہمارا کام ہے اصل میں، کہ بھائی تم کس ریلیجن پہ چلتے ہو؟ تو وہ یہ کہتا تھا یار میں کیتھولک ماحول میں پلا بڑا ہوں. تو میں کہتا تھا اچھا لیکن تم ہو کس دین ریلیجن پہ؟ کیا وہ میں آئی ڈونٹ کیئر. تو اب وہ کرسچن تھوڑی ہے کوئی. اور ایسی مرد، ایسی عورت سے جو اس طرح کہے گی وہ اب کرسچن نہیں ہے، وہ اہل کتاب بھی نہیں رہی. اس سے نکاح ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو یہ چیزیں. تو دوسرا، اب مسلمانوں کی اپنی حالت، دینی حالت ایسی خراب ہو چکی ہے کہ کوئی ان کی صحبت میں رہے گا تو وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ شاید اور دین سے متنفر ہو جائے اسلام سے. کہ یار یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ عبادات وغیرہ تو ویسے ہی کچھ ان کے، نہ ان میں کچھ اثر ہے نہ کچھ ہے، نہ حلیہ بھی مسلمانوں جیسا نہیں ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا حلیہ بھی نہیں ہے. حلیہ بھی کافروں جیسا بنا کے رکھتے ہیں. مغرب، ویسٹرن لائف سٹائل، ویسٹرن ڈریس، اور کیا کہتے ہیں، اعمال بھی ایسے نہیں ہیں. جھوٹ بھی بولنا، دھوکے بازی، خیانت، اور کوئی بھی تو چیز ایسی نہیں ہے مسلمانوں میں جس کو دیکھ کے کوئی متاثر ہو کے آ جائے. جو بیچارے آ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے، وہ بیچارے خود قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، جو ان کے دل میں اللہ ان کو دل کھول دیتا ہے. ورنہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے ایمان، ہمارے اعمال کہ ہمیں دیکھ کے کوئی متاثر ہو. ہمیں دیکھ کے دین سے بھاگ ضرور جائیں گے. اتنا اس حالت پہ ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ چیزیں فکر اور پریشانی کی ہیں اور سوچنے کی. اس لحاظ سے اس چیز کو سوچتے ہوئے، اسی طرح سے بچے جب ہوتے ہیں تو ان کے رائٹس ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا مرد کا. اور یہاں تک کہ اگر جب سپریشن ہوتی ہے تو بچے بھی عورتوں کو دے دیے جاتے ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. تو علماء نے خاص طور پہ، جو علماء باہر رہ چکے ہیں اور یا رہ رہے ہیں اور واقف ہیں ان چیزوں سے، وہ اب ان کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اب اجازت نہیں ہے اہل کتاب کی عورتوں سے. آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو پسند آ گئی ہے، لو ہو گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، آپ اس کو مسلمان کرو اور پھر شادی کرو. اور یہ چیز ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. آج اس کے اوپر بھی عجیب باتیں چل رہی ہوتی ہیں. ابھی اس کے اوپر بات آتی ہے انشاءاللہ. پھر اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، مشرک عورت جتنی خوبصورت ہو، جو کچھ ہو، جتنی اٹریکٹیو ہو، ایک مومن لونڈی اس سے کہیں بہتر ہے. ایمان جو ہے وہ ایسی چیز ہے، اللہ سے تعلق ایسی چیز ہے. اور پھر حیض کے احکام ہیں اور وہ اس کی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد طلاق کے احکام کی بات ہوئی ہے سورہ بقرہ کے اندر. اور طلاق کے احکام بتانے چاہیے بچوں کو. جس وقت ان کی شادی کا وقت، شادی طے ہو جائے اور شادی کی باتیں چل رہی ہوں، اس وقت ان کو بٹھا کے، اور لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، ان کو طلاق کے پورے مسائل بتانے چاہیے.
ہمارے یہاں سلسلہ ایسے چل رہا ہوتا ہے، وہم اور توہم پرستی ایسی ہے کہ جب ہم ایسے موقع پہ طلاق کی باتیں کریں تو بڑے بوڑھیاں اور آ کے کہتے ہیں کہ بھئی توبہ کرو، بدشگونی ہو جائے گی، ابھی تو شادی ہو رہی ہے، طلاق کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ بدشگونی وغیرہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے لینا، کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ جائز ہی نہیں ہے، بالکل کوئی بدشگونی نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک شگون، اچھا شگون لینے کی اجازت دی ہے، اچھا شگون لے سکتے ہیں، اچھا شگون پہ نیگیٹو اثرات نہیں ہوتے، بدشگونی کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، اور بدشگونی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، جو چیز اللہ نے متعین کی ہوئی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ یہ تو علم ہے جو منتقل ہونا چاہیے کہ شادی سے فوراً پہلے طلاق کے احکامات اور ایک دوسرے کے حقوق کے احکامات باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے، اس کی ورکشاپس رکھوانی چاہیے، کسی کے پاس جا کے، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے، کسی عالم کے پاس جا کے اس سے کہنا چاہیے، بلانا چاہیے کہ جی ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹی کو آپ ایک ورکشاپ کرائیں اس کی، تاکہ پتہ تو ہو کہ بھئی کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے اور کن حالات میں تعلق ایسا ٹوٹ سکتا ہے کہ بھئی کبھی نہ بنے۔ غصے ہوتا ہی غصے میں آتے ہیں، تین طلاقیں دے دیتے ہیں اٹھا کے، اور پھر کہتے ہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی غصے میں دے دی تھی۔ تو بھئی غصے میں طلاق دی جاتی ہے یا محبت میں طلاق دیتے ہیں کہ جی آج مجھے بہت پیار آ رہا ہے تم پہ، چلو آج طلاق دے دیتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ غصے میں طلاق دی جاتی ہے۔ تو اس کے اصول بیان ہوئے ہیں، یہ چیزیں بتانی چاہیے۔ سسرال میں جا کے کون سے رشتے جو ہیں وہ محرم رشتے ہیں، کون سے غیر محرم رشتے ہیں، سسر سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے بہو کو۔ سسر گو کے محرم ہے، لیکن اس سے بعض دفعہ کچھ انکاؤنٹرز ایسے ہو جاتے ہیں کہ بیٹے پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے بہو۔ اسی طرح سے داماد گو کے ساس کا محرم ہے، لیکن یہ بڑے خطرناک قسم کے محرم ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں، اور بتایا بھی نہیں جا رہا ہوتا عام طور سے، کہ اگر بعض غلط انکاؤنٹرز کچھ ایسے ہو جائیں، میاں بیوی حرام ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کبھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی دوبارہ سے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جی حلالہ ولالا، کچھ نہیں، اتنا خطرناک قسم کے محرم ہے۔ تو سسر کو اور ساس کو بہت احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے اس کے اندر۔ یہ چیزیں سکھانے کی ہیں۔ پھر بریسٹ فیڈنگ وغیرہ کے رضاعت جس سے ہوتا ہے، پھر رضائی تعلق بن جاتا ہے، رضائی بھائی بہن، اور یہ محرم رشتے بن جاتے ہیں سارے، اس کے بارے میں احکام ہے۔ اور یہاں پہ آ کے ہمارا الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارا دوسرا جز بھی ختم ہو گیا۔ سورہ بقرہ ابھی بھی چل رہی ہے، 2.5 پاروں پہ مشتمل، کم و بیش تقریباً 2.5 سپارے بنتے ہیں اور 2.5 جز بنتے ہیں۔ تو اب تیسرا جز شروع ہوتا ہے جس میں آیت الکرسی، اور یہ بہت عظیم آیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ اسے سب کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ چھوٹے عمر میں بچوں کو اس کو حفظ کروا دینا چاہیے، اور یہ رات کو سوتے وقت بھی اس کو پڑھ کے اور بلو کر کے، پھونک کے، دم کر کے سوئیں، اور تصور کر کے اپنے پورے گھر کو اس کا حصار میں لے لیں۔ یہ چیزیں ثابت ہیں۔ دم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعاؤں کا، اور ہاتھ پھیرنا، اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور تصور میں جس چیز کا گمان کیا جاتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے، تو اس کا حصار پھر اس کے ماہرین یہ بتاتے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو صبح اور شام کے اوقات الگ الگ ہیں، ہر ایک کی پڑھنے کی اپنی دعائیں بھی ہیں، اور آیت الکرسی بھی الگ الگ وقتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ پراپرٹی کے اوپر پڑھی جائے تو اس کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، کسی چیز کے اوپر تو اس کا، اور یقین کے ساتھ یہ ساری چیزیں متعین ہیں۔ جتنا آدمی یقین کے ساتھ کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا، اور شیطان دور بھاگتا ہے ان سے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ چل گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں بت پرستی چلتی تھی، تو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہے، اور اس کی مناظرہ کہتے ہیں دلائل سے بات کرنا، اور دلائل سے دوسرے کی غلطی کو واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ انبیاء سے ثابت ہے مناظرہ کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی نیگیٹیوز میں لے آتے ہیں کہ یار بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے اور ہر چیز میں، اور یہ بھی نہیں، طریقے سے، تمیز کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ جو ہے دوسرے کو قائل کرنا، اس کو مناظرہ کہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری کہ جو سمجھتا ہے چیز کو وہ سمجھائے دوسرے کو۔ تو یہ ایک مناظرہ چلا تھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیسے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو بھائی، خدا کی تو کچھ پاورز ہوتی ہیں، کچھ خدا مارتا، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ تو بیوقوف آدمی تھا، بیوقوف دلائل دے رہا تھا۔ تو باطل کے دلائل ہمیشہ بیوقوفی میں مبنی ہوتے ہیں، اور ان میں غلطیاں ہوتی ہیں جس کو ہر آدمی شاید نہیں پکڑ سکتا، ہر آدمی میں اتنی فہم نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگا میں بھی مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں۔ تو 2 آدمیوں کو
ایک آدمی ایک مجرم تھا جس کو موت کی سزا تھی، اس کو اس نے کہا اس کو آزاد کر دو، اور ایک آدمی ایسی انوسینٹ تھا، معصوم سا تھا، اس کو پکڑا، اس کو مار دو. تو اس نے زندہ کرنے کو اس معنی میں لے لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل بیوقوف قسم کا آدمی ہے، یہ عقل وقل نہیں ہے اس میں، یا یہ ضد پہ الٹی سیدھی بحث مباحثے میں لگ گیا، یا تو بیوقوف ہے یا ایسی ضد میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. تو اس کو پھر ایسی دلیل دی جس کے پاس کے کوئی جواب نہیں تھا. اس نے کہا میرا رب تو وہ ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جس کے جو سورج کو مشرق سے روزانہ نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تم اگر رب ہو تو تم اس کا الٹا کر کے دکھاؤ، مشرق میں غروب کرو، مغرب سے نکالو. تو پھر اللہ نے کہا کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ جو کفر میں پڑا ہوا تھا شخص وہ حیران رہ گیا، اس کو جواب ہی نہیں آیا اس کا، وہ خاموش ہو گیا. اور پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے وہ جو واقعہ ہے آگ وغیرہ کا، آگ میں ڈالا اور اس کو اللہ پاک نے بچایا، وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. اور قصے آگے بھی اس دوسری صورتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عزیر اور علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ. یہ بنی اسرائیل کا سٹوری پہلے گزر چکی ہے بہت تفصیل کے ساتھ. ان کے اوپر بہت سزائیں بھی آئیں، ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط اللہ نے کر دیا. سورہ اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے سورت ہے، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں اور تفصیل آئے گی اس چیز کی. تو ان کو دشمن ان کے اوپر مسلط کیے، وہ آئے، انہوں نے قتل و غارت کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی فلسطین کی، اور ہر چیز کی، اور تباہ کر دیا. ان کو قید کر کے لے گئے دس ادھر. تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا یہ پوری بستی تباہ ہوئی بھی ہے، یہ 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھیں اس کے اندر، جن کو دشمنوں نے آ کے اور سب نے توڑ دیا تھا. یہ عذاب تھا اور سزا تھی بنی اسرائیل یہودیوں کے اوپر جو اللہ نے بھیجی تھی. تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ یہ کبھی بستی آباد ہوگی بھی کہ نہیں. تو اللہ پاک نے نبی کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے، اور تو اللہ نے ان کو 100 سال کی نیند سلا دی. وہ اپنے گدھے پہ تھے اور سفر کر رہے تھے جانور پہ، اور سلا دیا اللہ نے. 100 سال تک سوتے رہے وہاں. یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر اللہ نے اٹھایا، پھر اللہ نے سوال کیا کہ قال کم لبثت، کتنے سال تمہارے خیال میں تم ٹھہرے سوئے. تو علیہ السلام نے کہا کہ لبثت یومن و بعض، شاید ایک دن یا ایک دن سے بھی کم کا حصہ ہوگا جو میں نیند لیا ہوں گا، کیونکہ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، آدمی اتنا لمبا تو سوتا نہیں ہے. اور ان کو بھی نہیں پتا تھا میں کتنے عرصے سویا ہوں. تو فرمایا نہیں، لبثت مئۃ عام، تم تو 100 سال تک سوئے رہے ہو. اور دلیل چاہیے تمہیں، تم دیکھو اپنے گدھے، اپنے کھانے کی طرف دیکھو. اچھا، کھانے کی طرف دکھایا تو کھانا بالکل تازہ دم، کچھ نہیں. اور پھر وانظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھو، اپنے سواری کی طرف، تو وہ بالکل ہڈیاں بن چکا تھا، ختم ہو چکا تھا گل سڑ کے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ تمہیں اس لیے بنایا کہ تمہیں ایک نشانی بنائے لوگوں کی، اور پھر تمہیں دکھائیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اور پھر گدھے پہ حکم دیا، گدھے کو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ اس کی ہڈیاں جوڑنے لگیں، پھر اس پہ کھال، پھر گوشت آنے لگا، پھر کھال چڑھ گئی، پھر ان کے سامنے گدھا پورا زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو گیا. اور پھر انہوں نے حضرت علیہ السلام نے پھر بستی کی طرف نظر ڈالی تو بستی پوری آباد لوگوں سے، 100 سال کے اندر ہر چیز آباد ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک چیز اپنی ایک قدرت کو ظاہر کیا، اور انبیاء کے اوپر یہ چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں، بعض دفعہ عام لوگوں کو بھی دکھا دی جاتی ہیں چیزیں. پھر واقعہ اسی طرح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کہ یا اللہ ہم بتائیں تو صحیح کہ آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جستجو ہوئی، اور نبی تھے اللہ کے، بہت بڑے تھے، ابو الانبیاء تھے، یعنی سارے نبیوں کے بہت بڑی تعداد کے نبیوں کے باپ، ان کی نسل سے. ابھی ہم نے پہلے شجرہ دیکھا تھا پورا. تو اللہ نے کہا کہ اولم تؤمن. اچھا، بعض دفعہ نبیوں کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا ہے، محبت کا، لاڈ کا، کہ وہ بعض دفعہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاڈ میں کہی تھی اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. کہا نہیں دیکھ سکتے تم. نہیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، دکھائیں. وہ ضد کرنے لگے. تو لاڈلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے لاڈلے نبی. تو اللہ نے اچھا پھر دکھاتے ہیں، اگر تم یہ پہاڑ کی طرف میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں، اگر یہ ٹھہر گیا تو تم بھی دیکھ سکو گے. پھر وہ اللہ نے جو سینیریو بنانا شروع کیا، وہ آگے آیت آئے گی تو پھر بیان کروں گا اس کا دوبارہ انشاءاللہ. تو سینیریو بنا، پریپریشن شروع ہوئی اس کی. فرشتے آئے، اور فرشتے نبی کو تو نظر آتے ہیں سارا، تو گھیرا بنانے لگے، اور وہ اتنا روب
روبدار سینیریو تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں اسی وقت ہمت ہار گئے کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا حکم اب جاری ہو چکا تھا کہ پروسیس پورا ہونا ہے، تو وہ ہونا تھا، تو وہ اسی وقت ان کی جان تقریباً نکل چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو پھر جب وہ اللہ کی تجلی آئی تو پہاڑ تو جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، بنی اسرائیل ساتھ ساتھ جو گئے تھے وہ سب مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گر گئے، پھر اللہ نے دوبارہ اٹھایا۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ضد کی، اللہ مجھے نہیں دیکھنا ہے، آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یقین کی کیفیت۔ اللہ نے کہا کہ قال اولم تؤمن، تمہیں یقین نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں، بلا ہے یقین، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ 4 پرندوں لو، ان کو مانوس کرو، ٹرین کرو اپنے آپ سے کہ تم نام لو تو آئیں تمہارے پر، انہوں نے ٹریننگ کی، پھر ان کو مارو، ذبح کرو، کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، گوشت سارے ملا دو آپس میں سب کے، اور پھر 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو ان کے، اور پھر جو ہے ان کو بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تو بلاؤ دوڑ دوڑ چلے آئیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں نے پھر اسی طرح کیا اور وہ پرندے اڑتے ہوئے، حالانکہ ان کے گوشت سب آپس میں ملا دیے تھے اور مکس اینڈ میچ کر کے پورا قیمہ بنا کے جو ہے ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، ایک 4 حصے بنا کے رکھ دیا، لیکن وہ اللہ کا حکم ہوا، آواز دی انہوں نے، سب کا آپس میں جتنے ذرات تھے وہ سب ادھر ادھر اللہ کی قدرت سے ملے، وہ پورا پرندہ بنا، وہ اڑتے ہوئے چلے آئے، سارا اس کی یادداشت ویسی تھی، ساری میموری سب کچھ، سارا اس کی عقل وقل سب انٹیکٹ ہو گئی پوری۔ یہ اللہ زندہ قیامت میں بھی اس طرح کرے گا جس طرح پہلی دفعہ بنایا۔ تو یہاں ایک بات ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ دین نام ہے یقین کا، شک کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ لفظ آتا ہے یقین، ایمان نام ہے یقین کا، یقین کی کیفیات ہوں ہر چیز کے اندر۔ جو شخص شک میں پڑا رہے گا، جو مرد جو عورت شک میں پڑا رہے گا، وہ کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یہ میں گارنٹیڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کبھی بھی اس کو اثرات ہی نہیں منتقل ہوں گے، کبھی بھی اس کو وہ وعدے ہی نہیں پورے ہوں گے اس کے لیے جو اللہ نے کیے۔ تو باطل دشمن کی کوشش یہ ہے کہ شک ڈالے جائیں۔ یہ جو شکوک اتنے آج بن گئے اور اتنے فرقے بن گئے اور اتنے یہ یوٹیوبرز آ گئے الٹے سیدھے جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ایک ایفرٹ ہے غیر مسلموں کی۔ میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ہے مستشرقین، مستشرق کہتے ہیں غیر مسلم اسلامک اسکالر جو مسلمان نہ ہو۔ مستشرق واحد ہو گیا، میم سین تے شین را اور قاف، مستشرق، اور اس کی جمع مستشرقین ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن اسلامک اسٹڈیز کے اندر بہت ایکسپرٹیز حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، حدیثوں کو پڑھا ہوا ہوتا ہے پورا، قرآن پوری تفسیر پڑھی ہوئی ہوتی ہے، فقہ پڑھا ہوا ہوتا ہے پورا، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو کنفیوز کرنے والی ہوتی ہیں اور وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، ادھر ڈال دیا۔ ویسے جس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھے کتابیں لکھی انہوں نے اور لوگوں کے مجموعے میں بیان کرتے تھے، یہ کام ان کا ہوتا ہے۔ یہ کنفیوژنس وہاں سے نکلتی ہیں ساری، وہ نکالتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ورنہ تو اکثر مسلمان کی ایک بڑی تعداد کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو مطالعہ ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے ایسی باریکیاں کی سوال نکل آئے۔ اور مسلمان ویسے بھی ظاہر ہے علم غیب ہے نا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں، تو اس کو عقیدت ہوتی ہے، وہ سوال ویسے بھی نہیں کرتا۔ پھر یہ مختلف جگہوں پہ یہ سوال کہاں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ٹاک شوز میں آ رہے ہوتے ہیں مسلمان، اور جو مناظرے ہوتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ، وہ پھر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ باہر کی یونیورسٹیز میں جو اسلامک شعبے بنے ہوئے ہیں اسٹڈیز کے، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، اور گلاسگو یونیورسٹی، ایک مشہور اسلامک اسکالر کے نام سے جو ہے وہ گلاسگو یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے انہوں نے، اور گلاسگو یونیورسٹی میں جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ صلیبیں لٹکائے ہوئے ان کی فیکلٹی کے لوگ موجود ہیں، اور وہ فلسفی آف محمد پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح کی چیزیں پڑھا رہے ہیں۔ تو وہاں سے پڑھ کے آؤ گے تو پھر یہی حرکتیں کرو گے، اور انہوں نے تو ایک فتنہ مچایا ہوا ہے، ساری اجماعی مسائل سے انکار کر دیا۔ تو نام نہیں لوں گا میں، میری وہ طرز طریقہ نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑی تو لے بھی سکتے ہیں۔ تو وہ ایسا انہوں نے حرکت کی ان صاحبہ نے۔ تو یہ جب آپ یہاں سے پڑھ کے آئیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ تو یقین کی کیفیت پیدا کریں اپنے اندر، اور شک کو دور کریں، اور جب اور اس کے لیے اپروچ کریں علماء سے، اسکالرز سے، مستند اور صحیح اہل حق سے،
اور پوچھے جائیں جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، اور اللہ سے دعا کریں. سب سے بڑی چیز تو اللہ سے دعا، یا اللہ میرا دل جما دیں آپ حق کی طرف. وہ جو حق کی دعا ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو یہ اس کو نیٹ پہ مل جائے گی آپ کو، بہت خوبصورت خوبصورت بنی ہوئی. اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور جب مانگیں تو مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست دعا ہے. اور نماز کے اندر، نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد قبولیت کا موقع ہوتا ہے دعا کی، اس میں یہ اپنی ہدایت کی دعاؤں کو مقدم رکھیں، سب سے پہلے پرائیورٹی پہ رکھیں، اور اللہ سے مانگیں اللہ جو چیز ہو. تو یہ آج باطل نے سب کام میں یہ کیا، فرقے بنا دیے گئے. پھر ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، یار تمہیں رفع دین نہیں کیا تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے آمین زور سے نہیں بولا تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. الٹی سیدھی شکوک دل میں ڈالنا. تم پاؤں کھول کے نہیں کھڑے ہو رہے نماز میں جماعت میں تو تم نے تو سنت کے خلاف کیا. کوئی سنت نہیں ہے. تو اس کے دلائل بھی سیکھیں، بیٹھ کے سمجھیں، اس کو علم حاصل کریں. اتنا علم تو فرض عین ہو جائے گا نا کہ جو کم از کم آپ کو یقین کی طرف، شک سے یقین کی طرف لے آئیں. کیونکہ دین نام ہے یقین کا. شک والا کوئی، میں گارنٹی کی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، شک والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ مسلمان ہوگا الحمدللہ، اور انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اس کے روحانی درجات نہیں بڑھ سکتے آگے، سلوک کی منازل طے نہیں ہو سکتی، اللہ کا عرفان نہیں حاصل ہو سکتا اس کو، اس کی عبادات میں مزہ نہیں آ سکتا. وہ ہر چیز شکی میں کرے گا، یار پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون صحیح ہے. بس وہ اسی حالت میں کنفیوژن میں رہے گا، اسی میں اس کی زندگی گزرے گی. یہ نہیں، ایسے نہیں رہنا. ہمیں یقین کی کیفیت پیدا کرنی ہے. سود کے بارے میں پھر احکامات آئے، اس کو بھی پورا ایک الگ موضوع ہے. لوگ اس میں بھی پھر اپنے مرضی کی چیزیں گھما رہے ہوتے ہیں، گھسا رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ چیز نہیں ہے، انٹرسٹ کچھ اور ہے، ربا کچھ اور ہے، اور یہ وہ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے. پھر کہیں سے فتویٰ آ گیا کہ جی پہلا گھر سود پہ لے سکتے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکالتے ہیں. ہنسی بھی آتی ہے بعض دفعہ کہ جی ویسٹرن کنٹریز کے اندر لوگوں نے پھر یہ نکالی جی پہلا گھر سود پہ لے سکتے ہیں. بھائی اس فتوے کو کم از کم سوچ تو لیا کریں یار تھوڑا سا، کہ بھئی کتاب اللہ سے بھی تو ٹیلی کر لیا کریں کہ بھئی ہم علماء کی طرف آپ کو رجوع کرتے ہیں، لیکن وہ والا حال تو نہیں بنانا نا جو یہودیوں نے بنا لیا تھا، کہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے، جو آیت نازل ہوئی کہ یہودیوں کے بارے میں کہ تم نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا. تو جو یہودی مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے، ہم نے تو کبھی نہیں بنایا اپنا خدا. تو اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ کی بات کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو کھلی حرام چیز ہوتی تھی اس کو حلال بتاتے تھے، تم لوگ ان کی بات کو لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ کہ ہاں. اور حلال کو حرام کر دیتے تھے، تم لکھتے تھے کہ ہاں. تو بھائی جو کھلی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں اتنی واضح ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ضروریات دین، وہ اتنی زیادہ دین کی اہم چیزیں ہیں کہ مسلمان ملک میں رہنے والا کافر بھی جانتا ہے کہ کیا حلال ہے اور حرام ہے. وہ ان چیزوں کے بارے میں ان کو کہتے ہیں ضروریات دین. بھائی اتنا تو فہم ہم پیدا کریں کہ بھئی اگر ہمیں کوئی بھی ہے، کسی بھی قسم کا اسکالر ہے، اب تو آج تو ہر طرح کی مارکیٹ میں اسکالر آئے ہوئے نا. تو کوئی فلاں مصر سے آ گیا فتویٰ، کوئی ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا. اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگیں اس وقت کہ کم سے کم آپ ان بڑی بڑی چیزوں پہ تو ویلیڈیٹ کریں. کہ آپ کوئی کہے کہ جی آپ پہلا گھر سود پہ لے لیں، اس کا مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے پہلا خنزیر، پہلا سور تو کھا ہی سکتے ہیں آپ، اور پہلا شراب کا گلاس تو پی سکتے ہیں آپ، اور پہلا زنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ، اور پہلا قتل بھی جائز ہے، پھر نہیں کر سکتے اس کا، اور پہلا جھوٹ اور پہلی غیبت. یہ عجیب احمقانہ باتیں. لیکن اپنا دین، دنیا کا مفاد سامنے ہے نا تو لے لیتے ہیں. اس وقت کوئی نہیں بولے گا. اس وقت تو بس یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ یار گنجائش مل جائے کہیں سے، ہے نا. طلاق دے دی بیوی کو 3 اور پھر دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا فتویٰ. یاد رکھیں 3 طلاق ایک نشست میں 3 ہی ہوتی ہیں، اور وہ پھر واپس ہونے والی نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی جھوٹ بول کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے جو یہ کہا ہوا ہے کہ نہیں ایک نشست میں جتنی بھی دیں ایک ہی مانیں گے، پورے لوگوں کو جو زنا، زندگی بھر کے زنا میں مبتلا کر رہے ہیں. صحابہ کا اجماع تھا اس کے اوپر. جن چیزوں پہ صحابہ کرام کا اجماع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری مجلسیں بیٹھتی تھیں اس کی، اور کئی چیزوں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ ہاں یہی ہے. سارے صحابہ غلط تھے، سارے صحابہ سنت کے خلاف تھے. صحابہ نے تو کسی نے حدیث سمجھی نہیں، بس آج کے لوگوں کو سمجھ میں آئی حدیث کیا ہوتی ہے. کوئی عقل کی بات ہے.
تو اس کے بعد تو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی فرقے کا کچھ نہ کچھ گمراہ آدمی تو ہوتے ہی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے فتویٰ کہیں نہ کہیں سے، اور پھر گنجائش ہوتے ہیں، ہرگز ہرگز نہیں، تو بچیں اس سے۔ اور پھر پیسے لین دین کے احکام بیان ہوئے کہ لکھ کے لو، قرض دینا لینا ہے لکھ کے دو، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک آیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قرض دے وہ بھی لکھو اور گواہ بناؤ اس کے اندر، بھول جاتے ہیں لوگ، یاد نہیں رہتا، اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر دل برے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بات ہو تو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کو بیچ میں لے آئیں، کیا کہ بھائی صاحب آ جائیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، سنت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویسے تو کوئی مجھے آپ پہ شک نہیں ہے، آپ کو مجھ پہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک سنت پوری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کو سنت بھی پورا کر لیتے ہیں اور 2 گواہ بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ای میل کر دیا لکھ کے، اور اس ای میل میں 1-2 لوگوں کو کاپی کر دیا، تو ایک چیز ریٹن میں آ گئی، ایک چیز پتہ چل گئی، اور سنت کو بیچ میں لے کے آئیں تاکہ یہ شرم اور حیا اور یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے حکم میں کیا شرم و حیا؟ یہاں سورہ بقرہ الحمدللہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، یہ تقریباً 1.25 جز 1.25 جز کے اوپر ہے پارے پہ، اور یہاں سے تیسرا جز ہمارا تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے تقریباً، اور یہ غالباً دوسری سب سے بڑی صورت ہے۔ اور آل عمران، آل کہتے ہیں فیملی کو، خاندان کو، آل اولاد کیسی ہے پوچھتے ہیں نا، تو اور عمران کی فیملی، عمران حضرت عمران متقی پرہیزگار بندے تھے، اور حضرت مریم کیا کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے، لیکن ان میں تو ہزاروں سال کا فرق ہے فاصلے میں، یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے آخر میں تھا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، گمراہ لوگ نصارہ ہیں، تو 2 قوموں کا ذکر کیا اسی آرڈر میں، پہلے یہود کا ذکر آیا پھر نصارہ کا ذکر آیا۔ تو پہلے سورہ بقرہ میں فوکس سارا یہود تھا، ان کی بدماشیاں بتائیں، ان کی بدتمیزیاں اور بےہودیاں بتائیں، اللہ نے احسانات گنوائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ دوسری صورت آل عمران میں اب اسی سیکنڈ، چونکہ نصارہ تھے لہذا سیکنڈ نمبر پہ آل عمران میں جو فوکس کیا ہوا ہے وہ نصارہ کو کیا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہیں، اور عیسائیوں کا ایک پورا جو ہے گروہ آیا تھا۔ تو ہائی لائٹس سورہ آل عمران کی ہائی لائٹس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیات متشابہات کو بیان کیا گیا، ایک بہت اہم موضوع ہے اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹس میں ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور 3 معجزے جو اللہ نے دکھائے، معجزے کہہ لیں کرامت کہہ لیں، اس کو بھی بیان کریں گے کہ معجزے کرامت میں کیا فرق ہے۔ تو 3 ہم اس کو میراکولس ایونٹس کہہ لیتے ہیں انگلش میں، چونکہ معجزے اور کرامت میں فرق ہے میں ابھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو 3 میراکولس ایونٹس جو حضرت مریم علیہ السلام سے وابستہ تھے وہ ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک تھا کہ بے موسم کے پھلوں کا آنا، اور ایک تھا حضرت یحییٰ کی پیدائش، اور ایک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد حیات عیسیٰ، بہت اہم موضوع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ حالت میں آسمان پہ اٹھا لیا، ان کی جگہ کسی اور بندے کو ان کی شکل بنا کے رکھ دیا وہاں پہ، اور انہوں نے اس بندے کو صلیب چڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کچھ نہیں ہوا، حضرت السلام اپنے جسم کے ساتھ اسی دنیاوی حیات میں موجود ہیں، آسمانوں میں ہیں، اور دوبارہ ایک وقت آئے گا اور بہت قریب آ چکا ہے وہ وقت جب دوبارہ ان کو بھیجا جائے گا اور وہ اپنی زندگی پوری کریں گے، اور ان کے کچھ مقاصد ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ ہمارا بہت اہم عقیدہ ہے کہ وہ نہیں مارے گئے اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے۔ یہ 3 چیزیں، قتل نہیں ہوئے، زندہ ہیں، اور اٹھا لیے گئے اور واپس آئیں گے۔ پھر 5واں ہائی لائٹس ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی تھے، بہت 14-15 کے قریب، 14 کے قریب گروہ تھا پورا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور ان سے مناظرہ ہوا، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر 6ٹھی ہائی لائٹ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پابندی منع کیا کہ کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو، اور اللہ نے کھول کے بتایا کہ یہود و نصارہ تم سے نفرت کرتے ہیں، they hate you، اور اس بات کو سمجھو، اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور پھر اللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ یہودیوں کی بدتمیزی، ان کی روڈنس صرف اوروں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ اور نبیوں کے ساتھ وہ بھی بتائی اللہ نے۔
تو یہ 6 ہائی لائٹس ہیں سورہ آل عمران کی. ہم ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لیتے ہیں. نمبر 1 آیات متشابہات کا بیان. نمبر 2 حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان سے متعلق 3 میراکولس ایونٹس، وہ ذکر ہے اس کا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد حیات عیسیٰ کے اوپر بات ہوئی ہے. پھر نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرہ اور ڈیبیٹ تھی اس کا ذکر ہے. اور پھر کفار کو اپنا دوست بنانے کو منع کیا گیا، اور یہود اور نصارہ کی دشمنی بیان کی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تھی. تو یہاں سے چلتے ہیں. یہ سورت کی تقریباً 80 کے قریب آیات نازل ہوئیں، جو کیا کہتے ہیں، نجران یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑا وفد، ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا جو تقریباً 60 لوگ پر مشتمل تھا. اس میں سے 14 تو بڑے بڑے ان کے عالم تھے عیسائیوں کے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں، ہم تو ہیں ہی اسلام، ہمارا دین تو ہے ہی اسلام، ہم تو آپ سے پہلے دین کو قبول کر چکے ہیں. یہ انہوں نے جواب دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، صاف بول دیا تم جھوٹ بولتے ہو، تم اسلام پہ نہیں ہو، اور اللہ نے اسلام ہی کو پسند فرمایا اور اسی پہ نجات ملے گی اور کچھ نہیں. اور کیونکہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ دلائل دی، ڈیبیٹس آرگومنٹس کے ساتھ. ڈیبیٹ کی ڈیبیٹ ہمیشہ، مناظر ہمیشہ آرگومنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پراپر فاؤنڈیڈ آرگومنٹس ہوتے ہیں، ایسے نہیں الٹی سیدھی باتیں. آپ نے کہا کہ تم کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اسلام پر ہو، اسلام کی تو بنیادی توحید پر ہے کہ اللہ ایک ہے، اور تم تو شرک کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہو، تو تم کیسے ہو؟ اچھا پھر اس کے بعد اور تم صلیب کی عبادت کرتے ہو اور تم خنزیر کھاتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کی اسلام کے اندر. تو پھر کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہے تو پھر ان کا باپ کون ہے، اب بتائیں. تو بھائی ان کا باپ کوئی نہیں ہے ہی نہیں کوئی باپ. یہ آرگیومنٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت کیا کہتے ہیں عام آدمی کو چکرا دیتے ہیں کہ اب بتائیں آپ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ بتاتے ہیں. اور پھر یہ اس طرح کی بات ہوئی نا کہ اگر آپ نہیں بتا سکتے ان کا باپ کون ہے تو آپ مانیں کہ ان کے اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں میں نے تو سن چکا ہوں یوٹیوبرس کے اوپر کے ساتھ. وہ ایک صاحب تھے جو سورہ کہف آئے گی انشاءاللہ تو اس پہ بات ہوگی. یاجوج ماجوج کا قصہ ہے سورہ کہف کے اندر، اور اس میں بھی تفصیل سے اور بھی بات انشاءاللہ کروں گا میں. تو اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوں میں اس کو کلیئر کر دوں گا اللہ کے حکم سے. تو یاجوج ماجوج کی فکر میں لگے ہوئے تھے، یاجوج ماجوج کون ہے. تو بھائی جتنا اللہ کے رسول نے بتایا اتنا چپ کر کے سن لو، مان لو، بات ختم ہے. آگے مزید کھوجنے کی کیا ضرورت ہے جو بتایا ہی نہیں اس کا مزید آگے. جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کون ہے. تو اس چکر میں لگے ہوئے تھے کہ ثابت کرنے میں کہ یہ جتنی ویسٹرن نیشنز ہیں نا یہ اصل یاجوج ماجوج ہیں. اور پھر وہ صاحب جو تھے وہ جذباتی ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ میری بات نہیں یقین کر رہے تو آپ مجھے بتائیں یاجوج ماجوج کون ہے، اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو آپ میری بات کو ماننا پڑے گا آپ کو. یہ کون سی دلیل ہو گئی بھائی اگر نہیں بتا سکتے؟ کیوں ہر چیز کا علم موجود ہے کیا؟ ہمیں آپ کی بات ہی نان سینسیبل لگ رہی ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، ہمیں علم ہی نہیں دیا گیا، اللہ نے اس کا علم ہی نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے بتائی نہیں اس سے زیادہ بات. تو اگر میں نہیں بتا سکوں تو میں آپ کی بات ماننی پڑے گی مجھے. یہ کون سا آرگیومنٹ ہوا یار؟ یہ تو لاجیکل بات کر رہے ہو آپ. تو معلوم ہی نہیں. اب میں ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ اللہ کی شکل کیا ہے نعوذ باللہ، اور مجھے بتائیں. نہیں بتا سکتے تو پھر میں جو بتا رہا ہوں وہ مانیں آپ. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو بہت ہی بیہودہ قسم کا اور بہت ہی بیوقوفانہ آرگیومنٹس ہے نا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمیں لوگ کس طرح سے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ پرانے پیچھے جانا ہوگا، ٹریڈیشنز پہ جانا ہوگا، جو سلف الصالحین ہے وہاں پہ جانا ہوگا. یہ ہمیں آج کی جو بھی کوئی بات کہے ہمیں اس سے پیچھے سے ٹیلی کرنا ہوگا کہ بھئی وہ لوگوں نے کیا بتایا، آپ ہمیں اس طرح سے کھیل نہیں سکتے ہمارے ساتھ. تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہے تو پھر بتاؤ ان کا باپ کون ہے. اور پھر اسی طرح کی بحث انہوں نے شروع کر دی الٹی تھی. اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست دلائل دیا، اللہ کے نبی تھے. تو کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات تمہیں معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے. کہ کہنے لگے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جیسا باپ ہوگا ویسے ہی بیٹا ہوگا نا. باپ جو ہے اس کی 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 ناک ہیں، اور یہ ایک فارم ہے پوری انسان کی. تو بیٹا بھی ایسے ہی ہوا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کے یہاں بکری پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، یا بلی پیدا ہو جائے، یا پرندہ پیدا ہو جائے، یا بکری کے یہاں گائے پیدا ہو جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا.
تو بھائی بیٹا باپ کی جیسا ہی ہوگا نا پیدائش میں اور شکل و صورت میں اور اسٹرکچر میں اور فارم میں اور ہر چیز میں کہ ہاں کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے. تو اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی ویسی ہوں گی کہ ہاں ایسے ہی ہے. تو آپ سے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اس پہ موت کبھی طاری نہیں ہوگی, کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو آپ سے فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے. تو عیسائی تو یہی مانتے ہیں. اچھا عیسائیوں کو بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ ان کو صلیب پہ چڑھا کے نعوذ باللہ وہ مر چکے ہیں, لیکن اس ایک عقیدے میں وہ ہمارے ساتھ مشترک ہیں, وہ یہ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت وسلم واپس آئیں گے. تو اور ہم بھی یہ کہتے ہیں. تو کہنے لگے تم تو کہتے ہو حضرت وسلم موت آ چکی ہے, تو بیٹا تو باپ کے مشابہ نہیں ہوا. اگر اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو بیٹے کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. کہنے کہ ہاں یہ بات بھی ہے. پھر کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم کیا ہوا ہے, سب کی حفاظت فرماتا ہے, سب کو رزق دیتا ہے, کہ ہاں ہم تو مانتے ہیں اس بات کو. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تم بتاؤ ان چیزوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے کس چیز پہ قدرت حاصل ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام سب کو رزق دیتے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام سب کی حفاظت کرتے ہیں؟ تمہارے بقول تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے, ان کو پکڑ کے صلیب چڑھا دیا اور وہ کچھ کر نہیں سکے. تو کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اور تم نہیں جانتے کہ اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آسمان و زمین میں, کہ ہاں مانتے ہیں. اور بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ کس چیز کا علم تھا؟ جو چند معجزات اللہ نے دیا اس کے علاوہ ان کو جو باتیں اللہ نے بتائیں, جبریل علیہ السلام نے بتائیں, اس کے علاوہ ان کو علم نہیں تھا. کہ ہاں یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سب مان رہے تھے باتیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, تم بتاؤ تم کیا اللہ کے بارے میں تصور ہے؟ کہ ہاں ہمارا بھی تصور ہے اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو تم بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کہ ہاں وہ کھاتے پیتے تھے. تو اب بتاؤ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے ہیں, اللہ تو ایسا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی, اور یہ باتیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان آرگومنٹس کا, وہ خاموش ہو گئے. اور جو ہے لیکن مانا انہوں نے پھر بھی نہیں. اس کے اوپر تقریباً 80 کے قریب آیتیں سورہ آل عمران کی اللہ پاک نے نازل فرمائیں. تو اس کے علاوہ اس کی فضائل میں اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ان کو نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت حاصل ہے, رات کو سوتے وقت پڑھنے میں اس کی فضائل آتے ہیں. وہ پھر ہمارا آج اس کا موضوع نہیں ہے اس چیز کا. اچھا پھر اس کے بعد محکمات اور متشابہات. یہ آیت متشابہات کیا ہوتی ہیں؟ متشابہات اس میں اللہ نے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دو طرح کی آیتیں میں نے رکھی ہیں. ایک محکمات ہیں یعنی ویری کلیئر آیتیں, اسٹیبلشڈ ہیں, جن کے مطلب سمجھے جا سکتے ہیں, جن کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے, اور اگر کہیں نہیں بتایا کسی بارے میں تو ان کے مطلب اجتہاد کر کے مطلب معلوم کیے جا سکتے ہیں. اور ایک طرح کی آیتیں ایسی ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں. وہ متشابہات آیتیں وہ ہوتی ہیں جن کے معنی کلیئر ہی نہیں ہیں, اس کے کوئی معنی انسان معلوم ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ بتائی ہی نہیں گئے. مثال کے طور پہ متشابہات میں آتا ہے وجہ اللہ. وجہ کہتے ہیں شکل, اللہ کی شکل. ید اللہ, اللہ کے ہاتھ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہیں جسم سے. ایک فرقہ گزرا تھا مسلمانوں میں جس کی کچھ نہ کچھ باقیات کہیں نہ کہیں ملتی ہیں, لیکن وہ فرقہ ختم ہو چکا ہے, جو اللہ کو کا جسم مانتا تھا کہ جیسے انسان کا نعوذ باللہ جسم ہے ویسے اللہ کا بھی جسم ہے. یہ کفری عقیدہ ہے, بالکل غلط. نعوذ باللہ, اللہ پاک ہیں اس چیز سے. اور پھر بہت سارے اس میں پیچیدہ ڈیٹیلز, اسکالرلی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو اب جب آتا ہے اللہ کا شکل, اللہ کا ہاتھ, تو یہ ایک انکلیئر چیز ہے. اس کو متشابہات کہتے ہیں. اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اس کے کیا مراد ہے, کوئی انسان نہیں جانتا اور نہ بتایا گیا اس کے معنی. 7 زمین 7 آسمانیں کیا مراد ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کیا مراد ہے. متشابہات چیزیں واضح نہیں ہیں. اسی طرح سے استوا علی العرش کا ایک طبقے نے مسئلہ بہت اٹھایا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنا عقیدہ ہی اس کی وجہ سے غلط کر لیا کہ اللہ عرش پہ قائم ہے, عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, عرش پہ موجود ہے, بس اور کہیں نہیں. نعوذ باللہ, یہ بھی گناہ کی بات ہے, اور اس میں بھی بہت ساری لاجیکل فلاز ہیں اس کے اندر, جس سے اگر ہم مان لیں اس بات کو تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس سے الٹی سیدھی نکلنی شروع ہو جائیں گی. یہ بھی بالکل غلط چیز ہے. تو یہ ابھی ہمارا موقع نہیں کہ ہم اس کی بہت تفصیل میں جائیں, لیکن ہم اللہ کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ ہے, بس ختم بات. سیدھی سی بات ہے. اس کی ان چیزوں, ان کنفیوژنس میں ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں ہے, مقصد ہی نہیں. ورنہ اگر مقصد ہوتا کیسے ممکن تھا کہ اللہ پاک کے اللہ کے رسول بیان نہ کرتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجا, ہدایت کے لیے کتاب بھیجی,
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل اور اتنی رحمت والے تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے میری امت بچ جائے. تو اگر یہ چیز مقصود ہوتی تو یہ بتاتے کیوں نہیں؟ یہ تو ایک امتحان ہے اور آزمائش ہے کہ کون اپنی عقل لگاتا ہے، نقل کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتا ہے اور اس پہ گمراہ ہوگا، اور کون جو ہے وہ بات مان کے چلتا ہے اور جس کو اگنور کرنے کے لیے کہا گیا اس کو اگنور کر دیتا ہے اور جس میں سوچنے کو کہا گیا اس میں تو منع کیا گیا ہے کہ متشابہات کے اوپر سوچنا نہیں، اس کے اوپر بحث مباحثہ نہیں کرنا. تو اللہ نے کہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اب اس سے زیادہ صاف بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں بتائیں مجھے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان متشابہ آیت جو ان کلیئر ہیں، جس کے معنی بتائے نہیں اللہ نے، جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں یار ان کے معنی کیا ہوں گے، یہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یہ ٹیڑھے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، اور ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ فتنے پیدا کریں، کنفیوژنس نکالیں اور الٹی سیدھی تعویلات، الٹی سیدھی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. تعویل کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کو. اور اللہ نے صاف بتا دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی انٹرپریٹیشن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تمہیں دیا ہی نہیں گیا مقصد. اور یہ ڈالے کیوں گئے پھر؟ یہ خطابت کا بھی انداز ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اور ایک مقصد آزمائش بھی ہے اس کا کہ دیکھیں کون ان میں پڑھ کے منع کیا ہے اس کے پڑھنے کو. جب اللہ نے منع کیا یہاں پہ کہ بھئی ٹیڑھے لوگ ہی اس کی تحقیق میں جائیں گے، تو اب ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کی تحقیق چھوڑ دے اور اس میں پڑھنا چھوڑ دے اس کے اندر. تو یہ آزمائش ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے ہم بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، اسی سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، گمراہ بھی کر دیتے ہیں. اس طرح سے کلمۃ اللہ اور روح اللہ، اس کو لے کے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے. عیسائی طبقہ خاص طور پہ کہ جی کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ، اس کا مطلب اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کلمہ، اللہ کے روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. تو اس کا اصول علماء نے یہ اور مفسرین نے بتایا کہ جو متشابہات آیت ہوں ہم ان کو محکمات کی طرف کنورٹ کریں گے کہ جو واضح آیتیں اور ان کے ذہن کے فتنے سے بچنے کے لیے جو مطلب محکمات آیت یعنی اسٹیبلشڈ کلیئر آیتیں جو بتا رہی ہیں ان کے مطابق ان کا مطلب لے کے اور ہم اس کو بس نکال دیں گے، گزار دیں گے، ہم اس کے بعد تحقیق میں نہیں پڑیں گے. اور جو ان کا مطلب اس کے خلاف ہوگا بقیہ قرآن کے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. جیسے کلمۃ اللہ، روح اللہ کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ اللہ کی روح، اللہ نے اپنی روح ڈال دی، اللہ کو حصہ ہو گیا، اللہ کو حصہ نہیں ہے یا اللہ کے بیٹے بن گئے، نہیں. ہم اس کو پھر لے کے جائیں گے ان آیتوں کی طرف جس میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ. یہ تو اللہ، عیسیٰ علیہ السلام تو بس اللہ کے بندے ہیں خالی، جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا. پھر ایک جگہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک، عیسیٰ جو ہیں وہ آدم جیسے ہیں جن کو مٹی سے بنایا تھا. تو آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی، بغیر ماں باپ کے کیسے بن گئے، کیسے پیدا ہو گئے؟ جیسے وہ پیدا ہوئے ویسے ہی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں متشابہات ہیں. ہم ان کو ان کی طرف لے جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ بس کلمۃ اللہ کا معنی بس یہ کہ اللہ کے حکم سے بنے، اور روح اللہ کے معنی بھی یہ ہے کہ بس اللہ کے حکم سے بنے، اور بات ختم. اور تحقیق میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ تحقیق جو ہے پھر یہ گمراہ کرتی ہے. اب ہمیں مجبوراً ان کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ ایک طبقے نے مستقل لوگوں کو متشابہات میں ہی ڈال دیا، اسی میں ڈال دیا. تو ہمیں ان کو سمجھانا پڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھا بھی ایک حد تک ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی تفصیل پھر علماء نے اس کی انٹرپریٹیشنز وہ نکالنی شروع کی، اس کا ٹرانسلیشن وہ کرنا شروع کیا جو باقی کتاب کے مطابق تھا، تاکہ لوگوں کو اس عقلی اس رجحان کنفیوژن سے نجات عطا کریں. اور لیکن حقیقتاً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب کیا ہے، اور اس پہ پڑھنے کو منع کیا گیا. اور پھر کہا گیا کہ جو اہل علم ہیں صحیح معنی میں نالج، وہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو اس طرح کے ٹیڑھپن سے بچا لے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے دور رہو، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک اور جگہ پہ دوسری حدیث میں فرمایا مجھے اپنی باتوں پر امت پہ تین باتوں کا خوف ہے. ایک تو یہ کہ مال بہت بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے آپس میں حسد اور ریس اور دنیا کی طلبی میں لگ جائیں گے اور دوسروں کے حقوق ضائع کریں گے. دوسری یہ کہ کتاب اللہ، یہ بات جو اصل بتانے کی اور سمجھنے کی. دوسری بات جس کا آپ نے ڈر ظاہر کیا، کتاب اللہ سامنے کھول کے بیٹھ جائیں گے
یعنی ترجمے کے ذریعے سے ہر آدمی چاہے وہ کوالیفائڈ ہو یا نہ ہو وہ کلیم کرے گا کہ مجھے تو سمجھ میں آ رہی کتاب اللہ، اور سمجھے گا اور اپنے اس میں خوب بحثیں کرے گا اور اس میں بیان کرے گا اپنی مرضی سے تفصیلات اس کی. اور جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات جن کو اللہ نے روکا ہے ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں گے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے. اور تیسری اچھا یہ بات کہ ان کا علم بڑھ جائے گا اسے ضائع کر دیں گے اور علم بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. یعنی کہ اسلام کے علاوہ اللہ کچھ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی صورت میں آگے ایک اور آیت آتی ہے فغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں حالانکہ سب اسی کے فرما بردار ہیں. یہاں پہ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ اسی صورت میں آگے ایک اور فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو الاسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا اور کوئی اور دین لے کے آئے گا قیامت کے دن، اللہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا. صرف اسلام قبول ہے، دیٹس اٹ، فل اینڈ فائنل. اور اللہ کہا آخرت میں نقصان والوں میں ہوگا، کبھی بھی تباہ ہو جائے گا، وہ کوئی قبول نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے جو میں دور کرتا چلوں، جو ویسٹ خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو ویسٹ میں رہتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں، وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اس کنفیوژن میں. اور وہ یہ کہ یار یہ غیر مسلم ہیں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے جیوز ہوں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی ہوں، ویسٹرن لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں یار، یہ کتنا خیال کر رہے ہیں ہمارا، یہ ہمیں کتنا ہمیں ملتے ہیں اور ہماری مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت ساری اچھی صفات ہیں اور ویلفیئر کے کام بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ اتنی اچھی صفات، اتنے نیک کام کر رہے ہیں یہ، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں. تو یہ اب شیطان کو کنفیوز کر دیتا ہے. بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا، کفر میں مرے گا، وہ کتنا ہی اچھا ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. یہ عقیدہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ کو اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ آپ پھر قرآن کے اوپر شک کر رہے ہیں. آپ اس کو میں سمجھا دیتا ہوں آج انشاءاللہ، اور ایک ایکسٹریم اگزامپل دوں گا. باتیں اصل میں ایکسٹریم اگزامپل سے سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری باتیں. تو تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے بری لگے، لیکن بری لگنے کی بات برا نہ مانیں. اس کو صرف ایک مثال کے طور پہ سمجھیں، اور ایکسٹریم مثالیں دینا ضروری ہو جاتا ہے سمجھانے کے لیے. بات سرجری کرنی پڑتی ہے نا، تھوڑا سا کٹ لگانے پڑتے ہیں بعض دفعہ. ایک شخص ہے جس نے آپ کے ماں باپ کو قتل کر دیا اور آپ کے گھر کی عورتوں کو ریپ کر دیا، بہنوں کو، ماں کو، اور اس کے بعد قتل کر دیا سب کو. یہ سارے کام کر دیے اس نے، اور آپ پہچانتے ہیں اس کو، اور آپ کوئی گواہ نہیں ہے، پکڑ نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے، آپ بھی موجود تھے مثال کے طور پر وہاں پہ. یہ کام اس نے کیا، کیا جذبہ ہوگا آپ کا اس شخص کے خلاف؟ آپ کو تو اس کی شکل سے نفرت ہوگی، آپ کو دل جائے گا میں اس کو ابھی قتل کر دوں اپنے سامنے. اور اس سے بھی شدید جذبہ ہوگا. پھر آپ کے سامنے کوئی شخص اس شخص کی تعریفیں بیان کرے کہ یار وہ شخص ہے یار، بہت نیک کام کرتا ہے یار، اس نے تو پتہ نہیں کتنے ویلفیئر سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، کتنی بیواؤں کو مدد کر رہا ہے، کتنوں کی شادیاں کرا دی اس نے، بچوں کی، غریبوں کی، کتنوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے، اس نے ایمبولینسز چلائی ہوئی ہیں، کتنے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگوں کی جیب تو اس کو ایسی کھلی ہوئی ہے کہ وہ جو آتا ہے اس کے پیسے نکال کے دے دیتا ہے. اور بات اس کی ایسی میٹھی وغیرہ 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 کہ کون، کہ وہی جس نے قتل کیا ہے اور ریپ کیا ہے تمہارے گھر والوں کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول ہوگی؟ آپ سننا پسند کریں گے اس کی؟ ہرگز نہیں. اس جہنم میں جائیں اس کی ساری، یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے. گرچہ وہ توبہ بھی کر چکا ہو پھر بھی آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کا حق اتنا بڑا حق ضائع کیا، غصے میں بھر بیٹھے ہوں گے. یہ لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. ہمارا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں نا، کسی قسم کا ایموشنل تعلق ختم ہو گیا ہمارا اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایموشنل تعلق ہوتا، اللہ سے تعلق ہوتا، تو ہم یہ پیریوڈیکلی جذبات میں نہیں آتے خالی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کارٹون بنائے اور آپ کا مذاق اڑائے تو تھوڑی دیر کے لیے جذبے میں آتے ہیں، اچھی چیزیں نہیں خریدیں گے کافروں کی.
ورنہ اگر ہمارا پراپر ہمارا جذباتی تعلق ہوتا، دلی تعلق ہوتا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ہم اپنی زندگی بھر ہم ان کی چیزیں نہ استعمال کرتے، اور زندگی بھر خاص طور پہ اس ملک کی پروڈکٹس نہ استعمال کرتے ہیں جہاں یہ کام ہوا، اور ارباب حکومت والے تو ایمبیسڈر لیول کے اوپر ایکشن لیتے، لیکن سب بے غیرتی ہے، ہر لیول کے اوپر بے غیرتی۔ تو ہمارا تو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق تو بس اپنی ذات سے، وی آر ویری ویری سیلفش۔ ہاں میرے ساتھ اچھا ہے نا، میرے ساتھ اچھا ہے تو یار کیوں اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے بھئی؟ ہو آر وی، ہم ہیں کون، میں اور آپ، حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی حیثیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو سورہ مریم میں آگے آئے گا کہ جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کا بیٹا بنایا، قالوا اتخذ اللہ ولدا، سورہ مریم کی آیت ہے کہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تم جانتے نہیں ہو یہ اتنی بڑی بات لے کر آئے ہو، اتنا بڑا بول رہے ہو تم لوگ۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس بول کی، تمہارے جب بول نکلتے ہیں منہ سے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنے بڑے بول ہیں کہ آسمان غصے میں آ جاتا ہے، اور تکاد السماوات يتفطرن منه، آسمان قریب ہوتا ہے کہ پھٹ جائے غصے میں۔ یہ مخلوقات ہیں، پہاڑ پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں غصے میں، زمین پھٹنے کے قریب جاتی ہے غصے میں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر ہی، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ ان مخلوقات کو غصہ شدید آ جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ اتنی بڑی بات کی، اللہ کے ساتھ، اللہ کی پاک ذات کے ساتھ بیٹا لگا دیا، کیونکہ اولاد ہونا ایک عیب ہے۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ بیٹا ہے، جب آسمان اور زمین غصے ہیں، اور اللہ روک دیتا ہے ان کو کہ نہیں ابھی مہلت ہے ان کو، اتنا شدید اللہ کو بری لگتی ہے چیز۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے قیامت کے دن، شرک کو معاف نہیں کرے گا، ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ کرتا رہے اللہ کو نہ مانے، میرے ساتھ اچھا رہے، اللہ کے ساتھ بیٹا بنائے، بیوی بنائے، کزن بنائے، کچھ بنائے، میرے ساتھ اچھا رہے بس۔ میرے ساتھ برا ہوا تو پھر میں بد دعائیں کروں گا، میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے نا، مسلمانوں کو ہم اتنا برا بھلا کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دھوکے باز ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں سارے، لیکن یہ بھی تو دیکھو اللہ کو بھی تو ماننا ہے۔ ان کے مقابلے میں کافروں کو ترجیح دینے کو منع کیا گیا اللہ نے کہ یار یہ جو بھی کچھ ہے، یہ کم از کم میرے ساتھ جو بھی برا ہے، اگر میرے باپ کے ساتھ اچھا ہے، ماں کے ساتھ بہت اچھا ہے، تو میں اپنے ساتھ برائی کو بھول جاؤں گا کہ یار میرے باپ اور ماں کے ساتھ، میرے بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کسی نے نیکی کی بہت اچھی، بہت خیال رکھا، چاہے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میں اس کو بھول جاؤں گا، میں کہوں گا نہیں یار میرے اولاد کے ساتھ بڑا خیال رکھا، چھوڑو میں اپنی بات بھلا دیتا ہوں۔ ہمارا اللہ سے یہ تعلق بھی نہیں رہا، نہیں رہا بالکل بھی۔ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، جو ماڈرنسٹک لوگ ہیں، کہ مسلمانوں سے اچھے تو یہ کرسچنز ہیں کہ اتنا خیال کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ کیسے کفریہ بول ہیں، ایمان اپنا سنبھالیں آدمی، یہ بات سمجھنے والی ہیں۔ ہم اپنے دل کو کاٹ دیں، میرے ساتھ دھوکہ کیا نا، لیکن ہے تو اللہ کو ماننے والا، میں معاف کر دوں گا اس کو۔ اچھا جی، پھر بتایا کہ اللہ کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہو گیا تو میں اس کو وقف کر دوں گی اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتھا انثی، یہ تو بیٹی ہو گئی، میں کیسے اب اس کو کروں؟ اللہ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، بیٹا ہوتا تو اتنا بابرکت نہیں ہوتا جتنی بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جتنے آج لوگ ہیں نا بیٹوں کے چکر میں، اور بیٹی ہوتی تو منہ بن جاتا ہے ان کا، یہ سمجھیں اس بات کو کہ بیٹیوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں جس کو جو دے۔ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی پیدا کرتی ہے کوئی بچہ، اللہ کی طرف سے آیا بھائی، تو بیٹی برکت والی چیز ہے۔ بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں، خاص طور پہ باپ سے تو بہت محبت کرتی ہیں بیٹیاں۔ تو یہ تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنی نعمت آئی سب کی ذمہ داری اللہ اٹھائے گا، اللہ رازق ہے، اللہ ہی ان کی ضروریات پوری کرے گا، اللہ ہی ان کی شادیاں کروائے گا، اللہ ہی ہر ایک سارے کام اللہ کے ذمہ ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں یار؟ پھر اس کے بعد ان کی کفالت، مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، انی سمیتھا مریم، ان کا نام مریم رکھ دیا، اور جو ہے اور پھر ان کی کفالت حضرت
حضرت زکریا، کیونکہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت لے لی، وہ وقف ہو گئی تھیں، تو ان کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ اچھا، اب مریم علیہ السلام کا پہلی کرامت ظاہر ہوتی تھی جب نبی زکریا علیہ السلام کمرے میں آتے جہاں مریم علیہ السلام عبادت کرتی رہتی تھیں، تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل ہیں، انگور کا موسم نہیں ہے انگور موجود ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے سیب موجود ہیں، آم کا موسم نہیں ہے آم موجود ہیں۔ کہتے تھے یا مریم ان لگی ہاذا، مریم یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو کہتی تھیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نبی حضرت زکریا علیہ السلام نبی، حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں، لیکن کتنے یقین کی باتیں کر رہی ہیں کہ اللہ جس کو جب چاہے رزق دے سکتا ہے، بغیر حساب کے دے سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام کا ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے، مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جتنے بھی نبی بھیجیں وہ مرد ہی بھیجیں، عورت کو کبھی نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ تو ولیہ تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں، ولی کہتے ہیں دوست کو، اللہ کی ولیہ تھیں، اور نیک بندی تھی بہت، اور ولیوں کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں کیا کہتے ہیں، یہاں ایک بات سمجھ لیں، معجزہ، کرامت اور استدراج، تین اصطلاحات ہیں، ان کو جلدی جلدی میں سمجھا دیتا ہوں۔ معجزہ انگلش میں تو سب کے لیے میریکل ہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، انگلش کی زبان میں تو ساری باتیں نہیں ہیں، عربی کے لفظ ہیں معجزہ، کرامت اور استدراج۔ نبیوں کی ایک چیز ہوتی ہے خرق عادت، اور اس کی خرق کہتے ہیں کہ نارمل ٹرینڈ سے ہٹ کے کوئی واقعہ پیش آ جائے جو عام طور سے ممکن نہ ہو، اور اس کی جمع ہے خوارق۔ تو یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو ممکن نہ ہو عام طور سے اور وہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ یہ چیز جب نبیوں کی ہاتھ پہ پیش آئے اور نبیوں کی ذات کے اوپر پیش آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ چیز جب غیر نبی، متقی، پرہیزگار مسلمان لیکن وہ غیر نبی ہو، اس کے ہاتھ پہ پیش آئے، اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہی چیز جب ایک گناہ گار کے ہاتھ پہ پیش آئے، اسے استدراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تین ان میں فرق ہے۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، ہوتی تھی، یہ دونوں معجزہ اور کرامت دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کا عمل ہوتا ہے ظاہر اپنے بندے کی وقت اور اس کی آنر کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ معجزہ نبیوں کا آنر ہے جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی اللہ، اولیاء اللہ کی آنر ہے ان کا، جو اللہ کی طرف سے ان کی شان کو بڑھانے کے لیے مخلوقات کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے عقائد میں سے عقیدہ طحاویہ کتاب ہے، بہت مشہور اور پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ بہت پرانی کتاب ہے۔ اس کے اندر خاص طور پہ ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ کرامت الاولیاء حق، اور اولیاء سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے حق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا، پھل دیکھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت ہو گئی تھی، ان کی بیوی کی عمر بہت ہو گئی تھی، اب فزیکلی، میڈیکلی، دنیا کے اسباب کے لحاظ سے اولاد کی ناممکن ہو گیا تھا اولاد، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں خرق عادت ہونا، کہ ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح سے لیکن ہو جائے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کی ایک جذب کی حالت طاری ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام پہ، کہ جب بے موسم کے پھل مریم کو مل سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد مل سکتی ہے، کیونکہ میرا موسم نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا، بیوی بوڑھی ہو گئی۔ پھر ان کی جو ان کی دل ان کا لگا ہے اللہ سے، نبی تو تھے، یقین ان کو بھی ظاہر بہت تھا، لیکن وہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پہلے نہیں ہوئی ہوتی، ذہن منتقل نہیں ہوتا اس وقت، تو اس بات سے ان کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر انہوں نے پھر دعا کی، اللہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دیں۔ اور پھر دوسری صورت میں سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، ہو نہیں سکتا، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر دیں۔ پھر اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ان کو ملے، اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے خاص صفات ان کی پوری بیان ہوئی ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بھیجنا تھا، تو فرشتہ نمودار ہوا، حضرت مریم علیہ السلام پاک عورت تھیں، فرشتہ آیا ایک دم سے کمرے میں، مرد آ گیا، یہ سورہ مریم کے اندر اور تفصیل سے آئی یہ بات، تو پریشان ہو گئی، کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کہ میں نہیں جانتی تم میرے کمرے میں کیوں آئے اس طرح، تو مرد، ان کو تو مرد نظر آ رہا تھا، وہ کوئی نبی تھوڑی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اور میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک بچہ ہوگا آپ کا۔ کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، میں تو شادی نہیں ہوئی، اور میں بری عورت نہیں ہوں، نیک عورت ہوں۔ کہا اللہ نے یہی کہا، پھر وہیں سے کھڑے کھڑے پھونک ماری، وہیں پہ حمل ہوا، اسی وقت 9 مہینے اگر پیٹ میں بچہ لیے پھرتی کس کو جواب دیتی، اسی وقت لمحوں کے اندر وہ بچہ میچور ہوا اور ولادت کا وقت قریب آ گیا، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر آگے اور تفصیل سورہ مریم میں انشاءاللہ اس کی بیان ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایک پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے،
پھر ایک معجزہ یہ بیان ہوا کہ مٹی سے پرندے بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے. زندہ اللہ کے حکم سے ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زندہ نہیں ہوتے تھے, اللہ کے حکم سے چیزیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے والی ہے. تو وہ بھی یہ کہتے تھے بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ, اپنی طرف منسوب نہیں کرتے تھے. تو وہ پرندہ اڑ جاتا تھا بن کے, زندہ ہو کے. مادر ذات اندھا, جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے, اس کو کوئی میڈیکل سائنس ٹھیک نہیں کر سکتی تھی, وہ اس کو ٹھیک, اس کی بینائی واپس لے آتے تھے. کوڑ کی مرض, لیپرسی ہو جاتی تھی, گوشت گلنے سڑنے لگتا تھا اور جھڑنے لگتے تھے چیزیں, وہ اس کو زندہ, اس کو ٹھیک کرتے تھے, ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا سارا. مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ سارے معجزات انہوں نے دکھائے. پھر لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ یہ تو مردہ ابھی مرا ہے, اس کو ہو سکتا ہے اس میں کچھ زندہ ہی ہو اور جھٹکے وٹکے لگ گیا, کچھ ہو گیا ہو تو واپس آ گئی ہو, ہمیں کیا پتا کہ آپ نے واقعی زندہ کیا ہے یا واقعی مرا تھا یا نہیں مرا تھا, آپ کسی پرانے کو زندہ کریں. تو انہوں نے نوح علیہ السلام کا بیٹا, جو سام اس کا نام تھا, سام ابن نوح, 4000 سال اس کو مرے ہوئے ہو گئے تھے, اس کی قبر پہ گئے, اس کو کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. تو پھر بھی کچھ نے مانا اور کچھ نے پھر کہہ دیا یہ تو جادو ہے. یہ تو ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی ہیں, انبیاء کو جھٹلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں, میں تمہیں بتا سکتا ہوں, بتا دیتے تھے کہ تم آج کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں تم نے کیا چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہے اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں بھی بتاتے تھے. یہ ساری باتیں جو اللہ نے سکھائیں وہ بتاتے تھے. نبیوں کے پاس اپنی طرف سے کوئی ذاتی علم نہیں ہوتا, کوئی غیب کا علم ذاتی نہیں ہوتا, جو اللہ بتاتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں آگے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے یہود میں, بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے, یہودیوں میں بھیجے گئے تھے کہ جو یہودیوں نے حرکتیں بدماشیاں کی تھیں اس کو ٹھیک, اس کی اصلاح کریں. لیکن اور یہودیوں ہی نے ان کو صلیب چڑھانے کی کوشش کی. اور پھر جو لوگ ان پہ ایمان لے آئے تھے یہودیوں میں سے, وہ اپنے آپ کو نصرانی کہنے لگے, عیسائی کہنے لگے. یہ چیز تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہتے ہیں. حواری بہت ساری وجوہات ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ دھوبی تھے اور کپڑے دھوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دلوں کو کیسے دھویا جاتا ہے. تو اچھا, پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا, اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا, کہ عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. متوفی کا, اس سے کچھ لوگ نے غلطی کھائی, اور مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ایک صاحب ہیں جو انٹرنیٹ پہ, وہ بھی ان کے بھی بہت فالوور ہیں, تو ہر ایک کے ہی فالوور ہو جاتے ہیں یہاں پہ. تو وہ کھلے عام یہ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اللہ نے کہہ دیا, وفات کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, متوفی اردو میں بھی کہتے ہیں مرنے والے کو, تو انہوں نے اس سے یہ مطلب نکالا. حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے بھائی. یہ غلطیاں بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا علم راسخ نہیں ہوتا, کہ بھائی یہ عربی کا لفظ ہے, اردو میں جو عربی کے لفظ رائج ہو گئے اور جو معنی اردو میں لے رہے ہیں وہ معنی آپ عربی میں تھوڑی لے سکتے ہیں قرآن کے اندر اس طرح. تو چونکہ متوفی کا ہے کہ ہم تمہیں وفات دیں گے, وفات دینے کا اب ترجمہ جو ہے یہ صرف ورڈ ٹو ورڈ کیا ہوا ہے, بہت سی چیزوں کے لفظ کے انہوں نے ڈیٹیل میں معنی نہیں دیے. یہ وفات کا لفظ اردو والا وفات نہیں ہے جو مترجم نے کیا ہے, ترجمہ صحیح ہوا, لیکن یہاں ترجمے میں گنجائش نہیں ہوتی زیادہ, تو ترجمے میں بعض دفعہ وہی لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے, تفسیر میں بتایا جاتا ہے. متوفی کے کہتے ہیں پورا وصول کرنا, اس کے جو مطلب ہے صحیح کہ پورا لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پورا اٹھا لیا, جسم کے ساتھ, روح کے ساتھ, سب کو اٹھا لیا. عام طور سے وفات ہوتی ہے تو ایک چیز چلی جاتی ہے, ایک چیز رہ جاتی ہے, روح رہ جاتی ہے, جسم رہ جاتا ہے, تو ان کو پورا اٹھا لیا. اچھا, یہ متوفی کا لفظ جو ہے یہ اور جگہ پہ بھی آتا ہے, جو سورہ انعام میں بھی آتا ہے, الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار, جو تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے رات کو, یعنی کہ رات میں سوتے میں روح اٹھا لی جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ رات کو روح لے لیتا ہے, روح قبض کر لیتا ہے موت کے وقت انسانوں کی, اور جن کو موت نہیں آتی والتی لم تمت, جو مرتے نہیں ہیں, موت نہیں آتی, ان کی روح بھی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. تو یہاں بھی جو نیند میں سوتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں نیند جو ہے وہ بہن ہے موت کی. تو جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سوتے ہیں ان کی روح بھی نکال لی جاتی ہے.
لیکن اس کا تعلق قائم رہتا ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے یتوفا کا لفظ استعمال کیا. تو کیا وہ بھی مر گئے؟ نہیں، بالکل نہیں مرے. تو اس وجہ سے ایک صاحب جو یوٹیوب پر ہیں وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات حضرت السلام نعوذ باللہ مر چکے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں بہت اچھی طرح سے کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ یہ متواتر طریقوں سے ثابت ہے. یعنی کہ اتنی کثرت سے اس کی روایتیں ملتی ہیں کہ اس عقیدے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ پوری ذمہ داری سے آپ کو بات کر رہا ہوں. میں ان صاحب پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں اور نہ ہماری عادتیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی کھلے عام حضرت عیسیٰ کی وفات کا، حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کرے گا، وہ کہے گا نہیں مر چکے ہیں، تو وہ کفر کی طرف لے جائے گا، اس کو وہ کافر ہو جائے گا، اس کو اپنا ایمان دوبارہ دہرانا پڑے گا. وہ عقائد جو متواتر طریقے سے آ رہے ہیں، کثرت سے ان کی حدیث آ رہی ہیں، جن کے کوئی دوسرے مطلب نہیں نکل سکتے، جن میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کسی قسم کی، ان عقائد کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، تو اس کا خیال ہمیں رکھنا ضروری ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، اللہ نے جسم سمیت ان کو زندہ اٹھا لیا. وہ اپنی دنیاوی جسم کے ساتھ، زندگی کے ساتھ آسمان میں موجود ہیں، اور بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر ان کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ پورا کریں گے اور اپنی حیات پوری کریں گے. ان کی شادی ہوگی اور پھر ان کا انتقال ہوگا، جیسے ہر زندہ کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن کیا جائے گا. پھر یہ وہی کرسچن جو نجران کے یہودی تھے، انہی کے بارے میں یہ میں بیان کر چکا ہوں. یہاں تیسرا جز بھی ختم ہو جاتا ہے اور چوتھا جز شروع ہوتا ہے، اور اب ہمارا وقت بھی ویسے ختم ہو گیا ہے. اور اب بچا کتنا ہے اس کے اندر؟ اچھا، چند چیزیں اس کی ہیں، اگر آپ اس کو موقع دیں تو میں اس کو بس ختم ہی کر دوں آج. اس کو پہلا گھر جو ہے وہ کعبہ، بیت اللہ شریف جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اور اصل میں ہم اس کو بس اب ہائی لائٹ کی طرف ہی چلتے ہیں، اور ایک ہائی لائٹ بچی ہے پروہیبیشن آف بefriending کفار. مسلم امہ کے اوپر تبلیغ کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر آیتیں ہیں اور ہمیں اس کے اندر حصہ اپنا ڈالنا چاہیے. پھر ایک بہت اہم آیت ہے یوم تبیض وجوہ و اذا اسود وجوہ. وہ دن قیامت کے دن کی بات ہے کہ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، تبیض، اور کچھ چہرے تسود ہوں گے، یعنی کہ سیاہ ہو چکے ہوں گے. تو یہ کفار کے بارے میں باتیں. تو صحابہ نے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا نبی علیہ وسلم سے وہ کون سے ہوں گے لوگ جو سفید چہرے والے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعت. یہاں سے بھی اہل سنت والجماعت کا نام آیا. وہ لوگ جو میرے طریقوں پہ تھے ہوں گے، اور وہ لوگ جو میرے صحابہ کے طریقوں پہ ہوں گے. اور پھر جو وہ کون ہوں گے جو سیاہ والے ہوں گے؟ ہم اہل بدعت والضلالہ. وہ لوگ جو دین میں نئی نئی چیزیں ڈالیں گے، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو جائیں گے. یہ ان کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہودیوں پہ تو مستقل جو ہے وہ لعنت ہے، اور یہودیوں پہ مستقل جو ہے وہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدتمیزی اور بیہودیوں کی وجہ سے. اب وہ کبھی بھی خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے الا یہ کہ اللہ ان کو صلاحیت دے دے، یا وہ کوئی اور غیر قوم ان کی مدد کو آ جائے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اللہ نے جو بات فرمائی وہ آج پوری ہوئی ہوئی ہے کہ یہود اسرائیل جو ہے وہ خود اس میں بالکل کوئی ہمت نہیں ہے. اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہو، وہ دو کوڑی کی حیثیت نہیں ہے اس کی، اور امریکہ کے پیچھے سے ساری مدد آ رہی ہوتی ہے، ورنہ ان میں ایک ذرا برابر ان میں ہمت نہیں ہے. اور وہ اسی کے بل کے اوپر وہ ساری بدماشیاں کر رہے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں دنیا میں. اور پھر یہ بات حکم دیا گیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں، تم مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو دوست مت بناؤ. مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کرنا شروع کر دو، اور مسلمانوں کے خلاف پلاٹنگ شروع کر دو کافروں کے ساتھ مل کے. یہ جو ہے اللہ کہتے ہیں جو یہ کرے گا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی اس میں بات کی ہے. آج کتنا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھ کے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ان سے ڈر کے یا ان سے مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے اور مسلمانوں کی مخبری کر رہے ہوتے ہیں. ایجنٹ بنائے ہوئے ہیں آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، یورپ میں کافروں نے مسلمانوں کو ایجنٹ بنایا ہوا ہے کہ جا کے دیکھو مسجد میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں آ کے بتاؤ کون کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں خبر دو آ کے. مستقل آپ کے ساتھ مسجدوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور ساری خبریں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اس طرح کے کامنٹس دیے، آپ ہم حکومت کے خلاف، فلاں یہ بول رہا ہے، فلاں یہ بول رہا ہے، کوئی جہاد کے بارے میں بات کرے تو ہمیں بتاؤ. یہ چھوڑے میں
ڈرنا چاہیے ایسے مسلمانوں کو کہ ان کا ایمان اپنا بچائیں کہ جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں مراد دوستی سے یہ نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کریں ہم. دوسرا حکم اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا آپ کو ضرور چاہیے اور ان کی مدد ضرورت پڑے تو مدد کریں ان کو دعوت دیں, ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں. لیکن دوستی کا مطلب ہے دلی دوستی نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ آپ ایسے ٹائم پاس نہ کریں جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کریں, بلکہ ضرورت کے تحت ملیں. ان کے ساتھ کام کرنا بھی اجازت ہے, ان کے ساتھ تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے, ان کی ملازمت بھی کر سکتے ہیں آپ, ان کو آپ ملازم رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن دلی دوستی ان کے ساتھ جائز نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ ایسے وقت نہ گزاریں کہ اٹھنا بیٹھنا آپ کا, کھانا پینا کھیلنا اور سب وقت گزارنا ان کے ساتھ ہو. اس سے برے اثرات منتقل ہوں گے, ان کا کفر آپ کی طرف منتقل ہوگا اور اپنے دین سے کو نقصان پہنچے گا. لہٰذا بہت کوشش کرنی چاہیے, بچنا چاہیے کہ ضرورت کے علاوہ ہم ان کے ساتھ وقت نہ گزاریں. بس کام کاج اور تجارت اور جتنی ضرورت ہے بس اتنا ان سے بات کریں. اس کے علاوہ کھانا پینا ہمارا الگ ہو, یعنی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈنرز کر رہے ہیں اور لنچ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں, گھومنے جا رہے ہیں, نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ نے صاف صاف یہ بات بتا دی کہ یہود اور نصارہ تم سے نفرت کرتے ہیں اور تو لوگ تمہارے بگاڑ میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے, تمہیں ہر طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جس سے تمہیں تکلیف ہو. اور پھر اللہ دیکھیں آپ کیا سائیکالوجی بیان کر رہے ہیں کہ وما قد بدت البغضاء من افواہہم ما تخفی صدورہم اکبر. یہ تو وہ چیزیں جو ان کے منہ سے ظاہر کر رہے ہیں, جو انہوں نے اپنے سینے میں نفرت چھپائی وہ کہیں زیادہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیان کر دی ساری باتیں, اگر تم عقل ان کو تم تعقلون, اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم سمجھ لو کہ تمہارے خیر خواہ کون ہے, تمہارے دشمن کون ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم لوگ ایسے ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تو یہ پھر کیا کہتے ہیں, اور کہ تمہارے ساتھ جب ملتے ہیں تو تمہارے ساتھ اچھا بنتے ہیں وہ لوگ, اور جب وہ تم سے علیحدہ ہوتے ہیں اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ, جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اور جلن کے مارے وہ اپنی انگلیاں کاٹے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی خیر کیوں پہنچی, مسلمانوں کو کوئی خیر کیوں پہنچی. یہاں انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی سمجھنا چاہیے اور سارے اس میں اصول بیان ہوئے ہیں, اور ہمارے پرسنل ریلیشنز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر اللہ فرماتے ہیں قل موتوا بغیظکم, تم کہہ دو ان سے کہ مرو تم اپنی جلن میں, اللہ ہی سب کو جاننے والا ہے, اللہ. تو یہاں ہمیں یہ چیز ملی. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں, سارے یہود اور سارے نصارہ ایسے برے نہیں ہیں, بعض ان میں سے بہت اچھے ہیں. ایک جماعت ایسی ہے جو اچھے قلب کی ہے, اچھے دل کی ہے, وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہی ہوتی, اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں ایمان کی اور وہ ایمان لے آتے ہیں. اچھا, یہ کم و بیش باتیں تھیں, ہائی لائٹس. آگے ہماری سورہ آل عمران جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے الحمدللہ, اور آج تھوڑا سا لمبا کھنچ گیا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ سورہ عمران ہماری ختم ہو جائے اہم پوائنٹس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, سوال دیکھ لیتے ہیں, کسی نے کوئی سوال کیا. بینکس آر وی بینگ ڈیسیوڈ بائی بینکس انڈر دی گائز آف شریعہ کمپلائنٹ پریکٹس. اچھا, یہ ناٹ آل بینکس, اس کا جواب یہ لے لیں آپ. جو بینکس جو شریعہ کمپلائنس ہمارے علماء حق کی نگرانی میں چل رہا ہے اور ان کے ماڈل پہ چل رہا ہے, وہ تو ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. مثال طور پہ مفتی دارالعلوم کورنگی میں مفتی تقی عثمانی صاحب از اے ریناؤنڈ فگر, از اے انٹرنیشنل فائنینس فگر, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے پورا ریسرچ کر کے ایک ماڈل بنایا ہے کہ کس طرح سے بینکس کو آہستہ آہستہ اسلامی اس کے اوپر لایا جائے, اور وہ ماڈل ہم اس کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب از این اوتھینٹک اسکالر, مجتہد ہیں, مجتہد کے درجے پر ہیں, اور ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ان کی. انہوں نے کنونشنل فائنینس کو بھی پورا سمجھا ہوا ہے اور اسلامک فائنینس میں تو ہیں ہی ظاہر ماہر, اور باہر کے یہودی آ کے اپنے فائنینشیل پرابلمس ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے گائیڈ لائنس دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جو باہر کا بینک ہے 100%, وہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم 100% اسلامی فائنینس کے اوپر آ رہے ہیں. وہ یعنی کہ اپنی کنونشنل سود انٹرسٹ بیسڈ فائنینشیل نظام کو پورا ترک کر رہے ہیں. حالانکہ وہ نان مسلم بینکس ہیں, لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسلامک
سسٹم کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ جو انٹرسٹ بیسڈ ویسٹرن سسٹم ہے، نان مسلم سسٹم ہے، اس کے اندر نقصان ہے۔ تو یہ اس لیے تو جو ہمارے جو اسکالر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ماڈل پر ہیں، ہم اس کو تو صحیح مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت باہر کے جو عرب ہیں بینکس ہیں، وہ جس ماڈل پر چل رہے ہیں اس کے بارے میں ہم شک میں ہیں، کیونکہ اس وقت میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اور اس میں کوئی باعث نہیں ہے کسی قسم کا، کہ میں پوری دنیا گھوما ہوں، 3 بر اعظم میں رہا ہوں، میں نے سب مسلمانوں سے میں ملا ہوں، میں نے خطبے دیے ہیں، لیڈ کیا ہے ہر چیز میں، اور سب سے میری عربوں کے ساتھ بہت انٹریکشن رہی ہے۔ دین کی فہم اور دین کی انڈرسٹینڈنگ اور دین کا سینٹر آف لرننگ اس وقت اللہ نے انڈیا پاکستان کو بنایا ہوا ہے۔ ہر شعبے کے اندر آپ کو یہاں ملیں گے، یہاں لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور قربانیاں دے کے وہ دین کو پرزرو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ علماء اسکالرز ہیں، ان کو ملتا کتنے تنخواہ، اس کے باوجود بھی وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایک بڑی تعداد ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ پہ بلیک شیپس بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ دنیا دار لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہر طبقے میں ہر گروپ میں آپ کو برے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تھوڑے سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، 25,000 روپے 30,000 روپے کی تنخواہ، اتنا بڑا گھر چلانا کہاں ممکن ہوتا ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے، حالانکہ وہ چھوڑیں اور ابھی کچھ سکلز سیکھ کے اور کام کرنا شروع کریں، اس سے کہیں زیادہ کما لیں، لیکن اپنے دین کو انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ جبکہ عرب میں پیسہ بہت ہے، عیاشی بہت ہے، یہ بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جہاں یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، کہ جہاں پیسہ آتا ہے اور عیاشیاں بڑھ جاتی ہیں، وہاں پہ گمراہی پھیلتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہوں گے، اور پیٹ ان کا اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہمیں بس قرآن کافی ہے، حدیثوں کا انکار کر دیں گے۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ کون سا بینک کس کے ماڈل پہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت مجھے تو جتنے عرب کنٹریز کے اندر جو ماڈلس ہیں، آئی ڈاؤٹ دیم ویری ویری مچ، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ ان کے اندر بہت انہوں نے ضرورت سے زیادہ فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے، اور ہر چیز کو، بہت ساری چیزوں کو جائز کر دیا ہے جو جائز نہیں ہے۔ مثال طور پہ یہ فتویٰ کہ پہلا گھر فرسٹ ہاؤس یو کین بائی آن انٹرسٹ از اوکے، یہ بھی کہیں سے عربوں سے آیا فتویٰ، جو کہ بالکل بیوقوفانہ احمقانہ بات ہے اور گمراہی کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے اسکالرس، آئی ٹرسٹ مفتی تقی عثمانی صاحب بیکاز از ویری ویری کوالیفائڈ اینڈ ویری ویری نالجیبل پرسن، اور میں نہیں کرتا بلکہ دنیا کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو پہچانا جاتا ہے۔ تو میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگر ان کے ماڈل پہ کوئی چل رہا ہے تو میں اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیتا ہوں، اور اگر ان کے ماڈل نہیں ہوتا تو آئی ڈونٹ ٹرسٹ اٹ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال کسی؟ تو دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی وسلم علی محمد کما انت وفعل بنا کما انت فانک انت المغفر۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اتنا واتبنا وجعلنا سبولا لمن اهتدى۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا، یا اللہ اسے قبول فرما لیجیے، اور یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجیے، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجیے، حق سیدھے راستے میں اور غلط راستے میں ہمیں تمیز کرنا سکھا دیجیے۔ یا اللہ آپ ہمارے گائیڈ بن جائیں، یا اللہ آپ ہمارے رہنما بن جائیں، آپ ہمیں ہر طرح کی کنفیوژن سے نکال دیں، یا اللہ آپ ہمیں اپنا دوست بنا لیں، آپ ہمیں اپنا ولی بنا لیں، یا اللہ ہمیں وہ روحانی ترقی عطا فرما دیں جس ترقی کے لیے، جس روحانی ترقی کو پہنچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنا قرب کی کیفیت عطا فرما دیں، آپ تو ہم سے قریب ہیں، ہم آپ سے قریب نہیں ہو سکے، یا اللہ ہمیں وہ کیفیت عطا فرما دیں جس سے ہم آپ کا قرب پہچان سکیں، اور یا اللہ ہمیں آپ کا ذکر کرنے میں لذت ہمیں عطا فرما دیں، ہمیں نماز میں لذت عطا فرما دیں، یا اللہ ہمیں وہ ساری عادتیں عطا فرما دیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں اور آپ کے اخلاق تھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔